अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत टेन और मैं हूं आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खूब जी ऐश हो गए, मज़े हो गए। अब बच्चों के आज स्कूल खुल गए तो आज पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, मैं तो बहुत खुश थी। और मैं कल से कह रही थी ज़ैनू तैयारी कर लो। कल जब मैं गई ज़ैनू की जो है यूनिफॉर्म वगैरह लेना था, आखिर एक साल जो है तकरीबन एक साल बच्चे घर बैठे तो सब चीज़ें लगता है तो छोटी हो गई, यूनिफॉर्म छोटा हो गया, शूज़ छोटे हो गए। तो जनाब कल रश ही रश था इन शॉप्स पर और माए पेरेंट्स जो भी थे आए हुए थे और बच्चों की परचेजिंग कर रहे थे। अच्छा जैन का बड़ा मूड ख़राब है तो हमने कहा खुश नहीं हो यार, अपने दोस्तों से मिले। नहीं यार और अभी कोरोना है, अभी नहीं जाना स्कूल। अच्छा रात को आप मानोगे कि वो रोने लग गया कि कल मुझे छुट्टी करा लो। इतनी छुट्टियां करने के बावजूद और पहला दिन था आज, तो बच्चा मेरा जो है कहते छुट्टी करा लो, मुझे कुछ याद नहीं, ये नहीं वो। हमने कहा नहीं बाबा जाओ अब निकलना है। तो सुबह सुबह उसको छोड़ा और आज यही हाल होगा, सारे पेरेंट्स खुश होंगे। शुक्र है थोड़ा रूटीन पर आई लाइफ और बच्चे जो है स्कूल गए और बच्चे जो है बिल्कुल डल होकर रह गए थे घर में, वाकई बिल्कुल पढ़ नहीं रहे थे। जब भी कहा जाए पढ़ लो तो जी फौरन गेम स्टार्ट हो, गेम देख लूँ, थोड़ा सा कार्टून देख लूँ मम्मा, थोड़ा फलां कर लूँ। तो ये हो गया फायदा कि बच्चे गए। अच्छा दूसरी ये तो पेरेंट्स के लिए तो ये खुशखबरी की बात हो गई और पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी है। अब सोचें क्या है खुशखबरी, पता है आपको, है ना? मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब ही हम लोग इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि कब कोरोना वैक्सीन आएगी और आखिर कोविड वैक्सीन आ गई। जी बिल्कुल, पहली खेप जो है 5 लाख खुराकें जो हैं चीन से पाकिस्तान पहुंच गई हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और मैं समझती हूँ कि इस पर सब खुश भी थे। शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्र है कि आखिर वैक्सीन बनी और आ गई और अल्लाह करेगा ये कोविड से बहुत जल्दी जो है हमें निजात मिल जाएगी। और ये भी बता दूं कि जो पहला मरहला है यानी कि वैक्सीन लगने का, तो उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो हेल्थ वर्कर होंगे, उनको लगेगी। और इसके बाद जो है पैरामेडिकल स्टाफ है। और जो सेकेंड मरहला होगा उसमें जो है जिन अफराद की जो उम्र है 60 साल से ज़्यादा या 60 साल है उनको वैक्सीन की खुराकें लगाई जाएंगी, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और फिर जो तीसरा मरहला होगा उन लोगों का होगा जिनकी उम्रें 18 साल तक या इससे ज़्यादा होंगी। तो ये 3 मरहलों में जो है डिवाइड किया जाएगा। शुक्र है पहला मरहला स्टार्ट हुआ, इंशाल्लाह फिर आगे ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। और इस पर शुक्र है कि अल्लाह का कि आखिर बिल आखिर जो है कोविड की वैक्सीन आ गई। अच्छा जी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चलती हूँ, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी शामिल करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। और क्योंकि हमारे साथ जो है मैं बता दूं कि सोशल वर्कर भी हैं और एकेडमी भी रन कर रही हैं और जी हमेशा अक्सर बेशतर मुलाकातें कहती हूँ होती रहती है इनसे। हमारी चेयरपर्सन है शमा आगाही प्रोग्राम की, साइमा मुमताज है, इनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा आप कैसी हैं? आज आप खुश हैं? बहुत, क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल। लेकिन एक छोटे बच्चे ने तो फिर छुट्टी, जैसे आप जैनू की बात कर रही हैं। मेरा हमाद साहब नहीं मम्मा आज तो मैं छुट्टी करूंगा। आज आपने जाना है रोही पे तो मैं भी छुट्टी करूंगा, प्लीज आज एक छुट्टी करवा दें। ऐसे जैसे बच्चे तरस रहे हैं बेचारे छुट्टी के लिए। एक साल से घर बैठे अभी उनका दिल भरा नहीं है। अभी हमारे सर का वो दर्द जो है कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि मुझे लगता है माओ का काफी ज्यादा खून ना कम हो गया। सर दर्द की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक सर दर्द था। और वैसे आयशा मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला है क्योंकि आपको पता है कि मैं तो एकेडमी में हूँ, बच्चों के साथ ही हूँ। क्योंकि जो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी, जो बच्चों जिनके पेरेंट्स के पास मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, वो बेचारे बच्चे तो मेरे पास ही थे जाहिर है। तो वो बच्चों को लेके मैं तो ऑलरेडी अपने काम पे लगी हुई हूँ ना, मुझे कोई रिलैक्स नहीं मिला है। सर एक रिलैक्सेशन तो नहीं मिली, लेकिन ये है कि एक सर का दर्द कम हुआ। लेकिन कुछ सर के दर्द ऐसे हैं जो लाइफ में चलते रहते हैं और हमें कितनी टैबलेट खानी पड़ती है, आदी हो जाता है इंसान। पता नहीं कभी डिप्रेशन में होता है हमें सर में दर्द, कभी जो है टेंशन ली हमने सर में दर्द हो गया। और मैं अब सोचती हूँ अक्सर अब एज हो गई है, मैं अक्सर ये कहती हूँ उम्र हो गई है यार, थोड़ी सी बात फील करते हैं और हाय अल्लाह सर में कहीं ना कहीं दर्द होता है। तो क्या एज का ताल्लुक है या ये एक दायमी बीमारी है? अक्सर लोग सर दर्द की शिकायत हमेशा करते रहते हैं। ये इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ न्यूरो फिजिशियन है डॉक्टर एहतशाम खालिद, इनको वेलकम करेंगे। खुश आमदीद। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपके सर में भी कभी दर्द हुआ? यस।
آپ نے صحیح کہا، خاص طور پہ اسٹریس یا آپ جب تھکے ہوئے ہوں تو پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کے یا کام کا جب برڈن ہو، ہائی اللہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی گھر کے کاموں کا برڈن ہوتا ہے، اور کبھی اگر ہم شو کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے یار آج لائیو کرنا ہے، کچھ ریکارڈنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے. یہ سوچ سے ہوتا ہے کیا یا واقعی ہوتا ہے درد؟ حقیقت میں کچھ ہے اس کی حقیقت؟ کچھ لوگ تو نیچرلی پرون ہوتے ہیں کہ ان کو سر درد ریگولر ہوتا ہے اور جب اسٹریس ہو تو بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو ریگولر سر درد تو نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات سچویشن ایسی ہو جاتی ہے، جیسے اگر گھر میں کوئی ایونٹ ہے یا خدا نخواستہ کوئی ایک دم سے اسٹریس آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا گھر میں، تو اس سے بھی پھر سر درد ہو سکتا ہے. تو وہ ریگولر پیشنٹس نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں یہ سمجھ لینا کہ کون سے پیشنٹس ہیں جو ریگولر ہیں، جن کو ریگولر ہیڈیکس ہو رہے ہیں، اور کون سے پیشنٹس ہیں جن کو کبھی کبھار ہیڈیکس ہوتے ہیں. کیونکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ آلموسٹ 40% دنیا کی آبادی کو کبھی نہ کبھی سر درد ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. کام کا برڈن ہے، تھک کر آئے ہیں، انزائٹی ہے، اس کے علاوہ خوراک جو ہے اس کا بڑا عمل دخل. ہم نے کھانا نہیں کھایا، وقت پہ نہیں کھایا، کم کھایا، تو یہ چیز بھی تو سر میں اکثر درد کر دیتی ہے ہم خاص طور لوگوں کو. پہ اگر آپ رات کا کھانا لیٹ کر رہے ہیں یا بعض اوقات اب جیسے وہ میں بلکہ دیکھ بھی رہا تھا پیزا پہ ڈیل ہے یا برگرز پہ ڈیل ہے، تو وہ مڈ نائٹ ڈیل ہوتی ہے. اس میں جب آپ لیٹ کھاتے ہیں تو ایک تو آپ کا سلیپ سائیکل بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو نارمل سلیپ ہے کہ آپ 8, 9, 10 بجے تک سو جائیں، اور اگر آپ 12 بجے تک جاگ رہے ہیں ڈیل کے لیے یا آپ نے رات جاگے ہیں اور ڈیل منگوائی ہے، تو وہ جو آپ اس وقت کھائیں گے وہ ہضم تو ہوگا نہیں. تو اس کی وجہ سے نیچرلی سر درد یا ویسے بھی طبیعت آپ کی اچھی نہیں ہوگی. وہ تیزابیت والا چکر صحیح ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں تیزابیت ہو گئی، گیس ہو گئی، کوئی ایسی گیس چڑھی سارے دماغ پہ چڑھ گئی. یہ تو بڑی ٹپیکل ایکسپلینیشن ہے ویسے گیس تو واقعی ایسی ہوتی ہے، میں گیس چڑھی دماغ پہ چڑھتی ہے واقعی. ڈاکٹر صاحب کچھ ہے یا مت ہے، یہ کیا ہے، کچھ میڈیکل میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیلنگ ہے پیشنٹس کی، لیکن آئی تھنک میرے خیال سے یہ ایک ایکسپریشن ہے پیشنٹ کا خود کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی نا، وہ جو دوپٹہ باندھ لیتی ہے سر کو، تو وہ دوپٹہ باندھنے سے میرا نہیں خیال اتنا فرق پڑتا ہے، لیکن سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ سر میں درد ہے. وہ لگتا ہے ہم نے وہ درد کو نا باندھ دیا ایک جگہ پر، ٹائٹ کر دیا، کھڑا ہو گیا، بس ادھر سے ادھر جانا نہیں درد میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کورونا کی ویکسین آ گئی ہے، کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کتنی خوش آئند بات ہے اور یہ خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے یقیناً. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلا مرحلہ جو ہے اب سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور 5 لاکھ جو ہے کھیپ آ گئی ہے چین سے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ میرے خیال میں ہمیں گورنمنٹ کو اور جو بھی گورنمنٹ کے ادارے اور لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹائملی ایکشن ہے. اگر ہم باقی دنیا سے بھی دیکھیں تو وی آر ناٹ لیٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے جنوری میں شروع کیا اور ہم فیبروری میں ابھی جو سٹارٹ ہو رہا تھا ہم نے سٹارٹ کر دیا. بالکل. اینڈ جن کنٹریز میں جنوری میں سٹارٹ ہوا وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ ویکسین بنائی گئی. بالکل. ٹھیک ہے، تو ہم ان کنٹریز کی لسٹ میں تو شامل نہیں تھے. تو الحمدللہ اس کے باوجود ویکسین کی اویلیبلٹی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور کیونکہ پاکستان ان ملکوں میں آتا ہے جہاں پہ آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے. بالکل. اور میرے خیال میں اس لیے اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں کرونا کنٹرول رہا، لیکن پھیلنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا دوسرے ملکوں میں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے. بالکل. تو اور ابھی میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ نہ صرف ہم نے چائنا سے کانٹریکٹ فائنل کیا جو کہ ابھی پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے رشیا کے ساتھ بھی فائنل کیا، اور ہم نے ایک اور بڑی کمپنی ہے فورن اس کے ساتھ بھی فائنل کیا، تو ان سے بھی ویکسین آ رہی ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کے جو اسٹیپس رہے ہیں شروع سے اس پینڈیمک میں وہ بہت سینسیبل اپروچ رہی ہے. اچھا، اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بھی ہوا. اگر اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ویکسین لگوائی، اتنے بندے بھڑک گئے، معذرت کے ساتھ وہ میں بات نہیں کر سکتی کہ بھئی یہ ہو گیا، مر گئے، یہ ہو گیا. تو یہ بہت سارے، یہ کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے عجیب و غریب ویڈیو ڈالی، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک خاتون نے لگوائی، ڈاکٹر نرس تھی، انہوں نے فرسٹ ٹائم لگوایا اور وہ گر گئے، حالانکہ وہ بے ہوش ہوئی یا جو ڈر خوف جو بھی تھا تو لوگوں نے وہ بس مر گئی. تو اس طرح سے لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں، لگوائیں نہ لگوائیں کیا بنے گا؟ میرے خیال میں ہم ایز اے نیشن پاکستان میں نا
یہ جو میڈیا بیسڈ کہنے یا ورڈ آف ماؤتھ کہنے ہم اس طرح کی باتیں بڑی پرسیو کرتے ہیں اور خاص طور پہ اگر وہ چیز ہماری موڈ مزاج کی نہ ہو. ہاں بالکل. تو جس طرح ابھی ہمارے پولیو ویکسین کا معاملہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے. اتفاق سے میں ابھی لیکچر ایک اٹینڈ کر رہا تھا تو دنیا کے 3 ملکوں میں ایک پاکستان ہے جہاں ابھی تک پولیو ہے. بالکل کنٹرول نہیں ہوا. ٹھیک ہے. سو میرے خیال میں ایز اے نیشن ہمیں سویلائزڈ ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. اب جہاں تک بات ہے کہ ویکسین یا ویکسین سے ریلیٹڈ سائیڈ افیکٹس، وہ ہر ویکسین کے ہیں، وہ ہر دوائی کے ہیں. آپ پیناڈول سادہ کھاتے ہیں اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے سائیڈ افیکٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اتنے بھی نہیں ہے کہ بندہ مک جائے، ختم ہو جائے. یہ لوگوں نے بہت زیادہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ لوگوں نے ویکسین لگوائی اور خدا نہ خواستہ ایک پیشنٹ میں کمپلیکیشنز اتنی بڑھی کہ ڈیتھ ہو گئی کمپیئر ٹو 1 لاکھ لوگوں کو کورونا ہوا اور ان میں سے 5000 مر گئے. ٹھیک ہوتا یہی ہے، ہوا یہی سب کو. تو کورونا بہت سارے لوگوں کو ہوا اور لوگ ریکور بھی ہو گئے. رائٹ. تو بیسک چونکہ اس میں صرف جو ایک فیکٹر انوالو ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین ایک انٹینشنل ایونٹ ہے کہ آپ خود جا کے لگواتے ہیں اور نیچرلی کرونا آپ جا کے تو نہیں کرواتے ہیں. تو ایک انٹینشنل ایونٹ ہے ویکسینیشن والا. لیکن جب تک ہم ہرڈ امیونٹی اچیو نہیں کریں گے، ہرڈ امیونٹی یہ ہے کہ اگر ایک کالونی میں 100 گھر ہیں اور 99 گھر ویکسینیشن کر لیتے ہیں، ایک گھر نہیں کرتا، تو وہ ایک گھر بیسیکلی باقی لوگوں کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. جیسے ابھی یہ ویریئنٹ آ گیا کووڈ کا. ٹھیک ہے. تو جب تک ہرڈ امیونٹی نہیں ہوگی، سب نہیں ویکسین کروائیں گے، تب تک یہ پرابلم چلتا رہے گا. پولیو کا بھی سیم سینیریو ہے. سو میرے خیال میں ہمیں ایز اے نیشن اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ پولیو سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سے کچھ سچ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ سب سچ نہیں ہے. اس کا ایز اے ہول فائدہ زیادہ ہے. اگر ایز اے ہول فائدہ زیادہ نہ ہوتا تو جتنی بڑی بڑی قومیں ہیں جو ترقی یافتہ قومیں وہ یہ سب نہ کرتی. بالکل. تو ہمیں یہ ایز اے نیشن میرے خیال میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سائمہ آپ سے بات کرتے ہیں. سائمہ آج کل کیا چل رہا ہے؟ اسکول بھی کھل گئے اور اکیڈمی دوبارہ جو ہے بچے ویسے آ رہے ہیں، کس طرح چلا رہے ہیں یہ بتائیں. جیسے اسکول بند تھے تو ہماری اکیڈمیز تو کام کر رہی تھی آلریڈی، کیونکہ پسماندہ ترین علاقوں میں بھی ہماری اکیڈمیز ہیں تو وہاں بھی کام کر رہی تھی. کیونکہ جن بچوں کے پاس اور ان کے پیرنٹس کے پاس بھی موبائل فون کی سہولت تو نہیں ہے تو وہ بیچارے آن لائن کلاسز کیسے لیں گے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے اسکولس ہیں ان میں تو آن لائن کلاسز کا بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا. اکثر مطلب اسکولس میں ایسے ہی تھا. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اسکول کھل گئے ہیں، بچے اسکولوں میں تو جائیں گے. اور میں نے اکیڈمیز کا ٹائم بھی چینج کر دیا ہے اور اب 2nd ٹائم اکیڈمی ہو گئی ہے. ہمارا تو کام جاری و ساری تھا اور ہمیں تو 1 منٹ کا بھی ریلیکس نہیں ملا. اچھا یہ بتائیں اکیڈمی میں کچھ ایگزام وغیرہ کا بھی ہے سلسلہ یا پریپریشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد جا کے بچے دیتے ہیں؟ کیا سلسلہ ہے؟ یہ عائشہ ٹیسٹ ہم نے بھی ٹیسٹ وائز رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ ویکلی ٹیسٹ بچوں کے ہو رہے ہیں. تو جیسے اب اسکولز لاسٹ ایئر سے تقریباً 1 پورا سال ہی ہو گیا ہمارے اسکول، بیچ میں میرے خیال 2 مہینے کھلے ہیں صرف اسکول. تو اس میں میں نے یہ رکھا تھا کہ اگر بچے 1 کلاس میں ہیں تو میں کوشش کر رہی تھی کہ اب یہ اسکول میں جائیں تو یہ 2 کے لائق ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ بالکل نیل رہیں. بالکل میں نے اگلی کلاسوں کا انہیں کام سٹارٹ کروا دیا تھا. تو اب ماشاءاللہ سے بچے بالکل کل بلکہ کچھ بچے کہہ رہے تھے کہ ٹیچر جی ہمارے پیپر ہونے والے ہیں ٹیچر. میں نے کہا بچے آپ لوگوں کو کسی چیز کی ٹینشن ہے؟ آپ کو میں نے بار بار ایک ہی کام ریپیٹ کروایا، بلکہ میں نے تو ایکسٹرا کام آپ کو کروا دیا، تو آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. تو عائشہ میں یہاں یہ بھی تھوڑا سا مطالبہ کروں گی اپنے ریاستی اداروں سے، اپنی حکومت سے بھی، کہ ایجوکیشن کو تشدد سے پاک کیا جائے. بعض مدارس میں اب بھی آئے روز بچوں کے ساتھ تشدد کے واقعات ہوتے ہیں اور ویڈیوز اور نیوز دیکھ کے دل ہول جاتا ہے کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو دیکھی. بالکل بچے بیٹھے ہیں اور استاد محترم پڑھا رہے ہیں اور وہ مارا بچوں کو، تھپڑ ڈنڈے جوتے پتہ نہیں کیا کیا. مطلب میں کہتی ہوں کہ معصوم بیچارے یار، اتنے معصوم بچے. اسی وجہ سے جب ذہنوں کو ہم نے ڈرانا ہو نا تو بس تمہیں مدرسے بھیجیں. ویسے مولوی صاحب گھر میں آتے ہیں اور جب یہ کام یاد نہیں کر رہا ہوتا تو بس میں لے کے جا رہا ہوں مدرسے اور وہ رونا شروع کرتا ہے. وہ کل میں اپنے چھوٹے بیٹے کو ویڈیو کو دکھا رہی تھی، میں نے کہا حماد آپ قرآن پاک میرے پاس نہیں پڑھتے ہو؟ تو کہتا ہے مما میں پڑھتا تو ہوں. میں نے کہا آپ تنگ کر کے پڑھتے ہو میرے پاس. یہ دیکھو اب میں نے نا اسی مولوی صاحب کے پاس آپ کو بھیج دینا.
نہیں مما، اب میں روزانہ آپ سے پڑھوں گا. ماشاءاللہ میری اکیڈمیز میں قرآن پاک بھی بچے پڑھتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو میں اس سے نظر ثانی کی ضرورت ہے ان کو جیسے کہ اسکولوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار، ایسے ہی مدارس میں بالکل مدارس کے باہر بھی ایسے لکھا ہونا چاہیے کہ مار نہیں پیار، کیونکہ بچے تو معصوم فرشتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جیسے بچے پیار سے پڑھ سکتے ہیں نا، مار سے کبھی بھی نہیں بچے پڑھتے ہیں. وہ تو جی ڈاکٹر صاحب آپ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میرا بیٹا بھی قرآن حفظ کر رہا ہے ماشاءاللہ، اسکول اینڈ مدرسہ اسکول کے اندر ہی ہے. تو میرے خیال میں پچھلے کچھ عرصے میں یہ بڑا اچھا شفٹ یا ٹرانزیشن ہوا ہے مدرسوں میں بھی، کہ وہاں پہ بھی اب اساتذہ جو ہیں یا قاری حضرات جو ہیں وہ اب اس چیز کو سمجھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان پہ کسی قسم کا پریشر ہے، لیکن وہ بھی یہی سمجھتے ہیں یا سمجھ گئے ہیں اوور دا ٹائم کہ مار کے آپ وہ محبت نہیں پیدا کر سکتے قرآن کے لیے، دین کے لیے. تو میرے خیال میں یہ اچھا ٹرانزیشن ہے. نیچرلی وہ اسکول جتنا ابھی لیول پہ نہیں پہنچے ہیں، لیکن یہ بھی ایک جو بات میں نے نوٹس کی ہے کہ بعض اوقات پہلی بات تو سب بچے برابر نہیں ہوتے، سب انسان برابر نہیں ہوتے، اور تھوڑا سا بچوں کو ڈرانا دھمکانا بعض اوقات پڑتا بھی ہے. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو میرے خیال میں شاید ان کو تھوڑا بہت مارنا بھی پڑ جاتا ہوگا. ڈرانے دھمکانے کی بات تو ایک سمجھ میں آتی ہے، لیکن تشدد ان پہ کرنا اور اتنا تشدد کرنا، عائشہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کتنے ہی بچوں کی ڈیتھ ہوگی تشدد کے ساتھ. اور اتنا تو ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں مار رہے ڈاکٹر صاحب. اپنے بچے جو ہے ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، شاید ہم نے مار کھائی ہوگی، آپ نے اپنے دور میں مار کھائی ہوگی اپنے پیرنٹس سے، لیکن آپ کے جو پیرنٹس ہیں ہاتھ تک نہیں لگاتے، یا بہت کم ہوگا تو ہلکا سا تھپڑ رسید کر دیں گے، ویسے زیادہ نہیں. لیکن جس تشدد سے، جس انداز سے ایک استاد جو ہے محترم ہے یقیناً ہم سب کے لیے، لیکن استادوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچے کو تو آپ اس طرح نہیں درگت بناتے، درگت بنائی جا رہی تھی نا ان بچوں کی. تو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر. میری تو آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ اللہ یہ بچے کتنے معصوم ہیں بیچارے، نہیں کچھ کھا رہے تھے اتنے، اور 7 سال کا بچہ ہے، کوئی 5 سال کا بچہ ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اچھا یہ بتائیں جی، اب تعلیمی ادارے تو کھل گئے، بچے تو کچھ حرام ہو گئے تو ان کو کس طرح لائیں گے ہم ایجوکیشن کی طرف، پڑھائی کی طرف، کیسے ان کی روٹین بنائیں گے، کس طرح چیک کریں گے؟ یہ تو پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہیں کیسے لیول. اب یہ دیکھیں ایز اے ٹیچر مجھے تو پتا ہے کہ مطلب میں نے اپنا جتنا کام کروانا تھا، جتنا کور کروانا تھا میں نے کروا لیا. اب میرے سامنے جو میری اکیڈمیز کے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ سے اسکول جانے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. اور جو بعض پیرنٹس ہیں، مطلب اب میں سارے پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں کہ بچوں کو انہوں نے اب ان چھٹیوں کے دوران میں کیا کیا ان کے ساتھ، کیسے مطلب وہ اکیڈمی گئے، گھر میں پڑھا انہوں نے کیا کیا. اب انہیں ہینڈل کرنا یہ تو پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ ہینڈل کرتے کرتے بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے 6 مہینے لگ جائیں گے، ٹائم لگ جائے روٹین پہ آنا اور پھر سیٹ کرنا، تھوڑا سا ٹائم لگنے والا ہے، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، تھوڑا نہیں کافی لگے گا ویسے، کیونکہ 1 سال ایک معنی رکھتا ہے بچوں کا گھر بیٹھنا. اور یہ ٹائم واقعی ویسٹ بھی ہوا بہت، لیکن بچوں کے لیے یہ ضروری بھی تھا، کیونکہ کووڈ-19 کی جو وبا تھی، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بچوں کے لیے یہ ضروری بھی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا پاکستان ماشاءاللہ سے تھوڑا سا کنٹرول میں رہا سب کچھ. ٹھیک ہے، اب بچوں کو متوجہ کرنا ہے، لیکن برڈن جو ہے اب بڑھنے والا ہے. اب یہ ہے کہ اب پیرنٹس پر اور ٹیچرز پر یہ کورس ختم کرنا ہے. تعلیمی سال جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے، ویسے ذہنوں کا تو سٹارٹ ہو چکا ہے، ابھی ہی جنوری فروری میں اس کی کلاسیں جو ہے سٹارٹ ہونی تھی. اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں نہ چاہیے ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر احتشام سے بات کرتے ہیں اور ہم بات کریں گے، جناب سر کے درد کی بات ہو رہی تھی، تو آج آگے سر کی یا پیچھے سر کی کیا بات کرنے ہوتے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ ہٹ کے نہیں تھا، سر کا درد بھی ڈیوائڈ ہو گیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو یہ کیا ہے ذرا بتائیں. ایک تو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز ڈسکس کی کہ امریکہ میں ویسے سیپریٹ اسپیشلٹی ہے ہیڈیکس. ہاں، تو سر درد اتنے کامن ہیں یا اس کی اتنی زیادہ ٹائپس ہیں کہ اس کو اسپیشلٹی ایک اسپیشل رکھی گئی ہے اس کے لیے. درد شکی کا یاد ہے، سر کا درد تو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سر کے پچھلے حصے کا درد. ٹھیک ہے، تو یہ خطرناک ہے؟ اکثر ہو جاتے ہیں مجھے یہ بتائیے کتنا خطرناک ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال خطرناک ہے. اچھا، اصل میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہے کیوں.
اور اس میں بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سر کے پچھلے حصے کے درد پہلی بات تو جلدی نہیں ہوتا، جلدی چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مائیگرین یا درد شقیقہ یا آدھے سر کا درد جو ہے وہ ٹینیج ایئرز، جب آپ ٹینیج ہوں عموماً اس وقت، یہ 20s میں شروع ہوتا ہے. سر کے پچھلے حصے کا درد عموماً لیٹ شروع ہوتا ہے، 40s میں 50s میں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سر کے جو آپ کے موہرے ہیں اوپر والے گردن کے، وہاں سے چھوٹے چھوٹے اعصاب نکل رہے ہوتے ہیں. وہ اعصاب اگر پریس ہو جائیں کسی جگہ پہ، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نیچرلی وہ سوراخ تھوڑے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سر درد شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے تھوڑا سا لیٹ عمر میں 50s میں 40s میں 50s میں عموماً یہ درد ہوتا ہے. پھر جیسے ہم سٹریس کی بات کر رہے تھے، سٹریس میں بعض اوقات تو جو درد ہوتا ہے جیسے وہ ہم کہتے ہیں دوپٹہ باندھنے والا، کہ وہ چاروں طرف ہوتا ہے نا ہم نے سر میں درد کیا کریں. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ سر کے پچھلے حصے میں بھی سٹریس کی وجہ سے درد زیادہ ہوتا ہے. اگین جیسے آپ کی جاب ہے تو پوسچر ریلیٹڈ کہ آپ کیسے بیٹھتے ہیں، سارا ٹائم کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں. میرے پاس کافی ڈاکٹرز بھی آتے ہیں سر کے پچھلے حصے کے درد کی وجہ سے. جیسے آئی ڈاکٹر ہیں تو ان کو جو سرجری کرنی ہوتی ہے وہ مائکروسکوپ پہ کرنی ہوتی ہے. یہ ڈینٹسٹ ہیں جو دانتوں کا کام کرتے ہیں تو ان کو ایک خاص پوسچر میں وہ دانتوں کا کام کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو وہی پھر بات ہوگی کہ پروفیشن ریلیٹڈ، آپ کی جو جاب ہے اس سے ریلیٹڈ، ایج ریلیٹڈ کہ لیٹ ایج میں وہ جو موہروں میں چینجز آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے. یہ تو ایج کن لوگوں کو ہوتا ہے، یہ تو وہ ہو گئے نا کہ کس ایج میں کس عمر. لیکن اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو ہم ریزن پہ بات کرتے ہیں نا. عمر تو گئی نا، کسی عمر میں بھی یہ ہوتا رہتا ہے یار. خواتین کو تو سب سے زیادہ ہی سر میں درد ہوتا ہے، اتنے بکھیڑے جو ہوتے ہیں. جی بتائیں کہ یہ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتا ہے یہ؟ ایک تو ابھی ہم نے سٹریس کی بات کی، اور ایک ہم نے وہ اعصاب کی بات کی کہ وہ پنچ ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے وہ شیاٹیکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو شیاٹیکا ٹانگ میں ہوتا ہے، یہ شیاٹیکا سر میں ہوتا ہے، سر کے پچھلے حصے میں، سادہ لفظوں میں. تو یہ کامن وجوہات یہ ہیں. ہاں بعض اوقات مائیگرین عام لوگوں کا جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ مائیگرین ایک طرف ہوگا یا دوسری طرف ہوگا، یا بعض اوقات آنکھوں میں بھی لوگ بتاتے ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوگا، وہ سر کے پچھلے حصے میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو مائیگرین بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اگین اس لیے میں وہ ایج کو اور ان چیزوں کا مینشن کر رہا تھا کہ ایک پیشنٹ کو آپ کو ایز اے ہول دیکھنا پڑتا ہے، کس عمر میں شروع ہوا، اس کا پیٹرن کیا تھا، ٹھیک ہے، کیسے بہتر ہوتا ہے. ابھی کوئی ریسنٹ فیملی ایونٹ تو نہیں ہوا. ہسٹری بھی آپ پوچھتے ہیں؟ بالکل. کیونکہ اگر فیملی میں پیچھے چلا آ رہا ہے پیرنٹس میں تو پھر آ کے جائے گا، یہ اس طرح سے بھی ہے. بالکل. اور اس صورت میں مائیگرین یا درد شقیقہ زیادہ کامن ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا ہوا ہے. تو یہ کتنا ڈفرینٹ ہے مائیگرین اور درد شقیقہ سے، یہ مختلف ہے؟ جی ہاں. یہ بتائیں. جو زیادہ کامن ہے وہ پنچ نرو اس کی وجہ سے ہے، یا سٹریس. ٹھیک ہے. اگین اس کے لیے جو ایج گروپ ہے وہ ذرا لیٹ ہے، وہ ایج گروپ ڈفرینٹ ہے مائیگرین کے پیشنٹ کے ایج گروپ سے. اگین ریئرلی برین ٹیومر، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بچوں میں یا زیادہ بوڑھوں میں. سو جو مڈل ایج گروپ ہے اس میں نہیں، 20 to 40s میں نہیں، 40 ابو یا 10 بلو. بچوں میں بھی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو سر کے پچھلے حصے کے ٹیومر ہوتے ہیں اس سے پریشر بڑھ جاتا ہے. تو وہ جو پریشر بڑھتا ہے وہ بھی عموماً سر کے پچھلے حصے کا درد ہوتا ہے، لیکن یہ ریئر فینومینا ہے. ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں جیسے سو رہے ہیں تو پچھلا حصہ سن ہو گیا، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہ شیاٹیکا، یہ وہ شیاٹیکا والی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ درد ہو سکتا ہے یا وہ سن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خطرناک ہے؟ اس میں اگین شیاٹیکا جو ہے ایسا لائف تھریٹننگ نہیں ہوتا. اس میں صرف پین ہوتا ہے، ایک آپ کو وہ ایک سنسیشن چل رہی ہے، آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. کیونکہ جیسے اور کامن جو اس کی ایڈجسٹمنٹ میں پیشنٹس کو بتاتا ہوں، کچھ تو نیک ایکسرسائزز ہیں آپ وہ کریں. جیسے بچے پڑھتے ہیں مستقل، اگر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اسٹڈی ٹیبل پہ جھک کے یا ویسے، یا وہ جو سلائی مشین والا اگر کوئی لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں یہ کافی کامن ہو سکتا ہے. تو اس میں اگر آپ اپنی ٹیبل تھوڑی سی اونچی رکھیں تاکہ آپ کو جھکنا نہیں پڑے، تھوڑا سا گردن کو بینڈ نہ کرنا پڑے، گردن تھوڑی سی سیدھی رہے. اور میرے خیال میں سب سے پوسچر جو ہے وہ سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے، اہم ہے. اور دوسرا جب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا، اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ ہم مستقل بیٹھے رہیں، اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم مستقل چلتے رہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। तो आप अगर बच्चों को भी मैं यही कहूँगा कि अगर वो बैठ के पढ़ते हैं तो आधे घंटे 30 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद ब्रेक ले लें। ठीक है, 5-1 मिनट का ब्रेक लें, पानी पी लिया, कुछ खा लिया, फिर आगे बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। मैं खुद वैसे ऐसे ही पढ़ता रहा हूँ, डॉक्टर्स को पढ़ना भी बहुत पड़ता है। आप तो बहुत लाइफ फाइक थे। आज के बच्चे तो बस कहते छुट्टियां होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आप बच्चों को गोल दें और ये छोटी उम्र में नहीं होता क्योंकि वो अभी गोल को समझते नहीं है। गोल बच्चे समझते हैं जब वो 8th क्लास या उससे बड़े होते हैं तब समझते हैं। उससे पहले उनके लिए गोल एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप बच्चों को शुरू से छोटे छोटे टारगेट्स दें कि आपने ये करना है, ये टेस्ट पास करना है, तो उनके लिए आसान रहता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने पेरेंट्स को क्लिनिक में भी समझाता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू लोगों से भी कहूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांजिशन भी आया है पिछले कुछ अरसे में, कि फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, क्लास में फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं, लेकिन अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप अच्छे इंसान बने, आप वेल मैनर्ड हों। अच्छे इंसान बन के क्या करेंगे जरा आज ये तो बता दें। आज ये बताएं ना, अच्छे इंसान हम क्यों बने भाई? हमें क्या जरूरत पड़ी है? हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें जॉब चाहिए और नवाब बनेंगे, अच्छी पोस्ट मिलेगी, हमारा फ्यूचर होगा, हमें वो चीजें चाहिए। हम अच्छे इंसान बन के क्या करना? अच्छा, ये एक सवाल है। तो अच्छे इंसान क्यों होना चाहिए? दूसरों को कहते हैं हम माशरा अच्छा नहीं है। आप अक्सर लोग रिश्तेदारों पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं, डिफरेंट कैप्शन लगाते हुए नजर आते हैं, रिश्तेदार तो ये होते हैं, वो होते हैं, फलां। तो क्या हमने कभी देखा? और जब आप अक्सर आप देखें कि लोग इस्लामिक पोस्ट लगा रहे होते हैं दूसरों पे, आजकल तो पॉइंट आउट करने का भी बड़ा अच्छा जरिया है। स्टेटस जो लगते हैं व्हाट्सएप पर, जमीर को झंझोड़े हैं, फलां करे, कल ये पढ़े थी इस तरह के मैसेज, तो किसके जमीर को झंझोड़े हैं? आप ये बताएं। दो चीजें मैं अगेन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके मुताबिक मैं कहूँगा। बाकी माशाल्लाह सब लोग बहुत सेंसिबल हैं। एक तो ये मैं ये समझता हूँ कि अपने अमाल के लिए मैंने अल्लाह को जवाब देना। बिल्कुल। सो मुझे किसी और के अमाल पे नजर नहीं करनी चाहिए। उनके जो अमाल हैं उसके लिए उन्होंने अल्लाह को जवाब देना, मुझे जवाब नहीं देना। सो मुझे करेक्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है। और ठीक है, तो वो आप अपनी लाइन सीधी रखें। बिल्कुल ठीक है। बाकी अच्छा इंसान बनने के लिए मैं बचपन से भी बुक्स भी पढ़ता रहा। अक़वाल ज़रीं मेरी बड़ी हमेशा से हैबिट रही। हजरत अली के अक़वाल या वो बहुत कॉमन पहले आते थे बुक्स में। तो उसका फ़ायदा ये है कि जब आप इस्लामिक बुक्स या कुरान तर्जमे के साथ जब पढ़ते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अपनी हैबिट का हिस्सा बनाएं। जैसे मैंने बचपन में ये बात पढ़ी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने में पहल करते थे। सुभान अल्लाह। ये बात मैंने बचपन में पढ़ी। मैंने बचपन से इस चीज़ को हैबिट बनाने की कोशिश की। मैं आज इस उम्र में आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे अगर मुझे कोई पसंद करता है या मुझे कोई फॉलो करता है या कोई मुझे एज अ टीचर या एज अ सीनियर देखता है तो उसमें शायद एक फैक्टर इखलाक का है। बिल्कुल। और इखलाक शुरू होता है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक बेशक बिल्कुल। तो आप अपनी लाइन सीधी रखें। बिल्कुल। पढ़ें, खुद को करेक्ट करें, दूसरों के करेक्शन में नहीं पड़ें। यही तो बात है, हम दूसरों के ज़मीरों को जगा रहे हैं, दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। आजकल तो ये बहन भाइयों में बड़ा कॉमन हुआ पड़ा है। हम दूसरों को जो है स्टेटस के थ्रू बता रहे होते हैं, तुमने माँ बाप के साथ ये किया, तुम्हारे साथ तो ये होने वाला है, वो होने वाला है। यार उसको पता है, हर रेत को पता है उसके साथ क्या होना है, क्या उसने करना है। कोई भी वो मुन्ना काका नहीं है। तो हाँ, बचपन से ही अगर बच्चों के हम जहन में, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर बचपन से ही हम बच्चों के जहन में ये चीज़ डालना शुरू कर दें कि बच्चे आपने अच्छा इंसान बनना है, पैसा ज़रूरी है, बिल्कुल है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है पैसा, लेकिन पैसा हर चीज़ के लिए, यानी कि खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमने अगर बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों से कहें कि आप लोगों ने अगर ये दूसरों के काम आना है, खल्क़े खुदा के काम आना है, आप छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करें बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कुछ घर में कुछ भी बनाओ, मेरी आदत है घर में कुछ भी बना हो तो मेरे जो नेबर्स हैं तो मैं उनमें लाजमी देती हूँ। सबसे पहले मतलब जो बच्चों की दादी है, मेरी खाला हैं जो, तो जब भी कोई चीज़ बने मतलब सबसे पहले उन्हें, मतलब हम ये अच्छी चीज़ बनी, ये बच्चों के लिए भी बनाइए तो हमने उन्हें देनी। अब बच्चों में ये चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है, उनके जहन में ये डालनी है, तो कि ये चीज़ें, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत बच्चों के जहन पे असर करती हैं। बिल्कुल। और बच्चों को अच्छा इंसान बनाने में भी इन चीज़ों का अहम किरदार है।
کہ ہم نے مطلب ایسے چلنا ہے ایسے چلنا ہے. یہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہر انسان یہ حضرت واصف علی واصف صاحب کا یہ قول ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں پر رحم کرے, اور دوسروں پر رحم وہی کرے گا جس پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بالکل اللہ تعالیٰ مہربان انسانوں پر تب ہوتا ہے کہ جب ہم خلق خدا کی خدمت کریں, ان کا خیال رکھیں, ان کی ضرورتوں کا خیال کریں. ایک السلام علیکم کرنے میں کیا جاتا ہے یار, یہ خوش اخلاقی اور ایک مسکراہٹ جو ہے. آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر سکتا, لازم بات ہے ہر ایک کی اپنی ایک نیڈ ہوتی ہے, تو آپ یہ تھوڑی سا کام کر لیں, خوش اخلاق سے بات کر لیں بس کام. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمیں ٹونٹ ضرور کرنا ہے, تنقید ضرور کرنا ہے, نشانہ ضرور بنانا ہے کسی کو کسی کے کام پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر اوائڈ کر لیں تو یہ اچھی شہری ہونے کا ثبوت نہیں, یہ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت نہیں. اس سے ہم بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب علاج بتائیں, علاج کیا ہے؟ پیناڈول کی گولی یا اسٹیپسٹار کیا کھاتے ہیں, کیا کھائیں؟ یہی کچھ ہوتا ہے. جانا ہے ہمیں کسی میڈیکل اسٹور پر اور ان کو کہنا ہے کہ سر میں درد ہے. یہ دوائیاں عام ہیں جو کھا لی جاتی ہیں, تو یہ کافی ہے, یہ چائے کا ایک کپ کافی ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مجھے آپ کی ایکسپلینیشن پسند آئی, لیکن اس کا علاج جو لوگ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن کھاتے ہیں وہ وقتی ریلیف تو دیتی ہیں, اور سملرلی چائے بھی جو ہے وہ وقتی ریلیف تو دیتی ہے اور بڑی کامن ہے ہمارے کلچر میں. لیکن یہ جاننا کہ یہ سر درد ہے کیوں, پہلے تو ٹھیک ہے, ریزن جاننا ضروری ہے. اگر وہ پتہ چل جائے تو پھر آپ کی بعض کا جان چھٹ جاتی ہیں دوائیوں سے. کیسے ہے بچے شور کریں گے تو اس سے کیسے جان چھڑائیں, ان کو چپ کرائیں؟ میاں صاحب اتنا بولتے ہیں تو کیسے کریں بھائی بتاؤ اس کو, میاں صاحب کو تو چپ کرانا ہے. میرے خیال میں خواتین اس معاملے میں بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر بھی دیا ہے بچوں کو سنبھالنے کی, ان کو سننے کی. ایز اے ہسبینڈ, ایز اے فادر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں میں تھوڑا سا پیشنس کم ہوتا ہے, خاص طور پہ جب بچے بہت زیادہ رو رہے ہوں یا چپ نہ ہو رہے ہوں, آپ اپنی طرف سے جو مرضی کرنا ہے. تو ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص بنایا ہے اس معاملے میں. لیکن اگر آپ کو گردن کے پچھلے حصے کا درد ہے اور وہ پنچ نرو کی وجہ سے ہے, تو اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ آپ کالر استعمال کریں. کالر سافٹ بھی ملتے ہیں, ہارڈ بھی ملتے ہیں. تو اگر میرا سسپیشن ہائی ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس کو وہ سر کا شیاریکا ہو رہا یا پنچ نرو ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں ہارڈ کالر یوز کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے, ڈرائیونگ کرتے ہوئے نہیں پہننا, ادروائز پہنیں, جتنا زیادہ سے زیادہ پہن سکتے ہیں. اور کوشش یہ کریں کہ کم از کم 4 سے 6 ہفتے استعمال کریں, یہ نہیں کہ 1-2 دن کیا پھر 1-2 دن چھوڑ دیا. ایون جو ڈینٹسٹ یا آپتھالمولوجسٹ ہیں ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں, مشکل تو ہوتی ہے لیکن اس سے بہتر ہوتا ہے معاملہ, اور دوائیاں ضرورت نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسے پیشنٹس کو ہم ایکسرسائزز بھی بتاتے ہیں, فزیوتھراپی نیک کی, تو وہ بھی ساتھ ساتھ وہ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہو جاتا ہے. اگر نہ بہتر ہو یا درد زیادہ ہو تو اس میں بھی پیناڈول وغیرہ سے عموماً فرق نہیں پڑتا, کیونکہ بڑا فوکل پین ہے اس جگہ پہ یا سر کے پچھلے حصے میں. تو اگر پوائنٹ ٹینڈرنس ہو یا درد ہو دبانے پہ, تو آپ وہ جو نرو آ رہے ہیں ان کو انجیکشن لگا سکتے ہیں. اچھا. اور وہ جو انجیکشن ہے اس کا اثر کوئی تقریباً 3 مہینے رہتا ہے, 4 مہینے بھی رہ سکتا ہے. تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر روز گولی نہیں کھانی پڑتی. اچھا, ایک چیز میں پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب, اس طرح کے درد جیسے ہم بتا رہے ہیں سر کے پیچھے ہے تو پھر وہ مالش والش ہوتی ہے, رگڑش وغیرہ دلوا رہے ہیں, تیل لگوا, یہ کروا, اور پیچھے گردن کو جو ہے مساج ہو رہا ہے, تو بعض ٹائم اس سے بھی پرابلمس کریٹ ہوتی ہے. میں چاہتی ہوں یہ بھی بتائیں. اچھا, ایک تو ہے کائرو فریکچر, جو کہ وہ گردن کے وہ کیا بولتے ہیں, وہ پٹاخے نکالتے ہیں. جی ہاں, وہ پٹاخے ہی صحیح نکالتے, صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ. ہاں بالکل. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ نہیں کروائیں, کیونکہ ہم نے جیسے ابھی ویکسین کی بھی بات ہو رہی تھی, تو ہم نے دیکھا کہ کچھ کیسز جنہوں نے وہ کروائے, ان کی جو رگ تھی جو دماغ کو سپلائی کر رہی تھی وہ بند ہو گئی, بالکل فالج ہو گیا. بالکل. تو ہمارا جنرل سینسس ڈاکٹرز کا یا نیورو فزیشنز کا یہ ہے کہ کائرو پریکٹر نیک مینیپولیشن نہیں کروائیں, روٹینلی جو ہے وہ نہیں کروائیں. مساج بہت اچھا ہے, آپ کروا سکتے ہیں.
میں تو بعض اوقات اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ اپنے اسپاؤس سے، اگر وائف ہے تو ہسبینڈ سے، ہسبینڈ ہے تو وائف سے بھی ہلکا پھلکا مساج کروا سکتے ہیں. ہلکا پھلکا، زور لگانے والا مساج نہیں جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ جیسے گلا خراب ہو تب بھی لوگ بعض اوقات مساج کراتے ہیں، وہ اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن 2 رگیں ہیں سامنے سے جو دماغ میں جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایک طرف کا مساج کریں تو دوسری سائڈ کو پریس نہیں کریں. اور ہمارے تو یوں ہوتا ہے نا، یوں مساج ہوتا ہے، یوں نہیں کریں، تو اس سے اوائڈ کرنا ہے. اس سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، تو ایک طرف مساج کریں پھر دوسری طرف مساج کریں، دونوں طرف اکٹھے مساج نہیں کریں کہ خدا نخواستہ کسی میں یہ مسئلہ ہو. تو یہ بڑا کیا مسئلہ ہوگا یہ بتا دیں، کتنا خطرناک ہے. اچھا، فالج ہو سکتا ہے، تو یہ اوائڈ کرنا ہے. ہماری نانیاں دادیاں ایسے کرتی تھی، جب مل رہی ہوتی تھی گلے، جب بچوں کو ہو جاتی تھی تو ایسے. خواتین ابھی بھی محلوں میں، گلی محلوں میں ایسی خواتین ہیں کہ یاد کرتی ہیں یہ بچوں کا گلا وہ مل کے وہ صحیح، کھانسی صحیح ہو جاتی ہے. یہ فیکٹ پایا جاتا ہے ہم لوگوں میں اکثر. تو اتنا زور زور سے جو کرتے ہیں، بچے چیخ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اور یہ مساج کیے جا رہے ہوتے ہیں. اگین میں مسز سے بھی یہی ڈسکس کرتا ہوں سم ٹائمز کہ ہمارے ہاں چیزیں لوگ اسپیشلائز نہیں کرتے، ان کو سیکھتے نہیں ہیں، جسٹ دے جمپ ان اور کرنا شروع کر دیتے. نانی دادی کا سلسلہ نا آگے بالکل چل رہا ہے آگے. تو لیکن یہ کہ اب تو یوٹیوب پہ ہم ویسے تو بہت کچھ دیکھتے ہیں، موویز، ٹریلرز، وٹ ایور، لیکن یوٹیوب ایک بہت بڑا انفارمیشن میڈیا ہے. تو آپ کے چینل کے تھرو بلکہ میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس میں بہت سارے ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، بہت کچھ ہے. تو پلیز آپ یوٹیوب کو اس پرپز کے لیے بھی استعمال کریں. آپ اس میں کھانے پکانے کی اسکیمیں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، آپ اسی طرح مساج کے طریقے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو تھوڑا سا سیکھ کے، تھوڑا سا سمجھ کے کریں تو مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر ہوگا بنسبت کہ آپ خدا نخواستہ نقصان کریں. لیکن مساج سے جنرلی فائدہ ہوتا ہے اگر پٹھے آپ کے ٹینس ہیں گردن کے یا کمروں کے. لائٹ مساج کر لیا جائے تو کافی جو ہے ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے. اچھا، ٹیبلٹ کا استعمال کم سے کم کیا جائے. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں میں، اور اگر زیادہ مسئلہ تو پھر کسی جو ہے ڈاکٹر کو دکھا دیں، یہ بہت اچھا ہے. نہیں، ہم تو خود ہی علاج کرتے رہتے ہیں، خود ہی ہم بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. فلاں نے وہ دوائی کھائی تھی، اس کو آرام آ گیا تھا، اس نے بھیج دیا میسج کر کے یہ دوائی لے لو، مجھے اس سے آرام آ گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بہت چلتا ہے نا ہمارے ہاں، یہ کافی کامن ہے. اور پھر کہ وہ ہم نیوز میں بھی دیکھتے ہیں اور کہ ہم ویسے تو بڑا سا غلط کام کر لیتے ہیں اور ہم نہیں سوچتے. اور بعض کا یہ ویکسین والا کرنا ہو تو ہم 1000 لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہمیں یہ ویکسین لگوانی ہے یا نہیں، بچیں گے یا نہیں بچیں گے، ہوگا کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اور ویسے ہم نے کچھ غلط کر لیا تو ہم کرتے رہیں گے. اور صحیح کام کرنے کے لیے 10 لوگوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. اچھا جی، تو سائمہ کی طرف آتے ہیں. سائمہ، آج کل کیا چل رہا ہے؟ کوئی شاپنگ چل رہی ہے تمہارے لیے؟ ہم نے دیکھ لو کچھ دیا ہوا ہے، آج گفٹ ہے، گفٹ ہیمپر جانے والا ہے. میں نے کہا شاید عائشہ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو بات آپ بتا رہی ہیں کہ یار دے دوں. اب بہت ٹائم ہو گیا ہے. یہ ہیلز کی طرف سے جو ہے گفٹ ہیمپر ہے، اور یہ ہیمپر جو ہے بالکل یہ جائے گا آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ عائشہ، بہت شکریہ. خواتین کا شو ہے، ہیلز والوں کا بھی شکریہ اور عائشہ آپ کا بھی شکریہ، اسپیشلی روہی. جی بالکل، بہت کمفرٹیبل شوز ہیں ہیلز کے، میں بتا دوں. اور ہر طرح کی ورائٹی ہیلز کی جو ہے آؤٹ لیٹ پر ہے. آپ جائیں، اپنی مرضی سے وہاں چوز کریں. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور سیل بھی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو، تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. جو میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، جی بالکل ہیلز پر جائیں آپ، اور جو ہے وہاں جا کر آپ اپنی مرضی سے شوز خریدیں. اور بالکل ڈسکاؤنٹ بھی ہے، ڈسکاؤنٹ پرائس پر بھی ہیں، اور مزے کے شوز ہیں. پچھلے دنوں میں جو میں بتا رہی تھی شادیاں ہو رہی تو میں نے ہیلز پر گئی اور میں نے 2-3 شوز خریدے تھے. تو اب تو جو ہے گفٹ دے رہے ہیں، تو میں سوچ رہی تھی نہ خریدتی تو گفٹ مل رہے تھے. تو گفٹ ہیمپر سے جو ہے انجوائے کرتے ہیں. بس آپ کے لیے شکریہ جی. اچھا سائمہ، اب بتاؤ. اچھا عائشہ، ایک تو میں روہی پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدا را یکساں نظام تعلیم رائج کریں، اس کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں عائشہ، پلے گروپ سے لے کے 8 تک جب بچوں کو پرائیویٹ سکولز والے اپنی بکس، اپنے مطلب ادارے کی بنی ہوئی بکس یا کسی بھی نام سے بنی ہوئی بکس وہ پڑھا رہے ہیں، یہی بچے یہی بکس پڑھتے رہتے ہیں، اور نام ہے انگلش میڈیم ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. وہ جا کے آگے 8 تک یہ بکس پڑھتے ہیں، اور 9th میں آٹومیٹکلی یہ چینج ہو جاتا ہے. وہ جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہی انہوں نے سلیبس پڑھانا شروع کر دینا ہے. وہاں جا کے بچے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. صرف انگلش ہی تو نہیں ہوتی وہاں، مطلب آپ لوگوں نے جو پورا سلیبس ہے ان کا وہ گورنمنٹ کا ہے 9th 10th کا. وہاں جا کے بچے بہت مطلب کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، آگے ان کے لیے مشکل بھی ہوتی ہے.
تو یہ افورڈیبل بھی ہے. اب جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے جو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ نیل رہ جائیں گے, پیچھے رہ جائیں گے, اور جو پرائیویٹ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گے. ہمارے پاکستان کا ایک ایک بچہ ہمارا روشن مستقبل ہے. خدارا یکساں نظام تعلیم راج کریں, یہ میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتی ہوں کہ یکساں نظام تعلیم پہ خصوصی توجہ دی جائے اور یہ رائج کیا جائے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. بہت ساری باتیں ہیں جو اب یاد آ رہے ہیں صاحبہ کو جب جو ہے سیگمنٹ ختم ہونے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ صاحبہ, آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تھینک یو. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اور بہت ساری معلومات ہمیں دی ہیں اور کہا ہے کہ دوائیوں سے اوائڈ کیا کریں اور اچھے سے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا کریں, بہتر یہی ہے. نہیں تو یہ جو سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں تو یہ فائدہ دینے والی نہیں ہوتی بلکہ نقصان ہوتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور آج جو ہے دوسرا سیگمنٹ بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہیں دوسرے سیگمنٹ میں بھی, اور یہ ضروری ہے کہ صحت جو ہے پہلے پریورٹی ہونی چاہیے ہماری. اور اگر بندہ صحت مند ہو تو یقیناً یہ زندگی خوبصورت نظر آتی ہے, ہر چیز اچھی دکھتی ہے. اور اگر انسان بیمار ہو, بستر پر ہو اور یا دوائیاں کھا رہا ہو تو یقیناً بار بار میں یقیناً اسی لیے کہتی ہوں کہ یہ شیورٹی ہے کہ انسان جو ہے خوش بھی نہیں ہوتا, کچھ اچھا بھی نہیں لگتا ہے زندگی جو ہے بیکار ہو گئی ہے. تو آج ہم جس مرض سے بات کرنے والے ہیں وہ کینسر کے حوالے سے ہے. اور کینسر کے جو ہیں مریض جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, بہت سارے ریزنز ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہمارے امراض کینسر ہیں ڈاکٹر محمد وسیم ستار صاحب ہیں. ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اور وہ مسکرا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب مسکرانا بڑا اوکھا ہے نا. جب کینسر کے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کا علاج کر رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی مشکل ہے. آپ کسی حد ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اگر ہم مسکرائیں گے نہیں تو ہمارے لیے زندگی اور ٹف ہوتی ہے. تو پھر تسلی کے ورڈ نکلتے ہیں الفاظ یا نہیں نکل رہے ہوتے؟ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت جو پریشانی یا ٹینشن گھر وہ مریض کو تو ہوتی ہی ہوتی ہے, میں بچوں نہ بچوں, اور جو ساتھ آتے ہیں اٹینڈنٹ ان کو کہنا تو اس وقت کتنا مشکل ہوتا ہے وہ الفاظ کا چناؤ آپ کے لیے. ٹھیک ہے, ایک تو سب سے پہلے میں یہ کلیریفائی کرتا جاؤں, ہمارے ہاں جو ایک سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کینسر کو موت سے تشبیہ دے دی گئی ہے. انفارچونیٹلی ہو گیا تو بندہ نہیں بچے گا. ایسا حالانکہ 70% کیسز میں شاید ایسا نہیں ہوتا. موسٹ آف دا ٹائم جو ہے اسپیشلی جیسے بریسٹ کی بات کریں ہم یا کچھ دوسرے ایسے کینسر کی بات کریں جو ہمارے یہاں زیادہ کامن دیکھے جاتے ہیں, ان کے اندر اگر ٹائملی ڈائگنوسس کر لیا جائے, اگر میں بریسٹ کینسر کی بات کروں تو اس کے اسٹیج 1-2 کے اندر 80 to 90% کیور ریٹس ہیں وچ آر ویری ہائی. اور انفارچونیٹلی آن دا ادر ہینڈ اگر ہم لیٹ کینسر کی بات کریں اسٹیج 4 کے اندر انفارچونیٹلی یہ جو پروگنوسس ہے وہ کم ہو جاتا ہے, لوگوں کا جو سروائیول ہے بہت لمبا نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے, آج ہم ریزن پر بات کریں گے. کینسر ہے کیا, اس سے پہلے ریزن کیا ہے, کس وجہ سے کینسر ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں منع کیا جاتا ہے. مائکرو ویو اوون استعمال نہ کریں, ریڈیشن سے جو ہے کینسر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایکس رے کروانے سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو بار بار مت کرایا کریں. آج کل یہ چیزیں بہت سننے میں آ رہی ہیں, کچھ مت ہے یا حقیقت ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ تسنیم کوکب ہیں جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کی ساؤتھ پنجاب سے. ان کو ویلکم, خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. آپ یار کام کر کر کے چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں, چنی منی ہوتی جا رہی ہیں, اللہ کی قسم ہے. تسلیم مجھے کہتے ہیں عائشہ پہلے ملی تھی, میں نے کہا یار سال بعد دیکھا ہے میں نے, تو کیا ہے یار اتنا ورک کرتی ہے. محنت کرتے ہیں جی, محنت کرتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں میرے بارے میں, آپ رائے سب سے لے سکتے ہیں. آپ تو اپنے ٹائم ہی نہیں اپنے لیے. بالکل نہیں ہے, سیریس بات ہے, گھر والے بھی خفا ہوتے ہیں. کھانے پینے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, کام کام کام. نہیں بالکل. ابھی کہہ رہی تھی عائشہ میں نے ناشتہ نہیں کیا, میں نے تو یہ بھی بات ہو رہی تھی کیونکہ کچن میں ہم نے جانا تھا تو میں بتا رہی تھی آج کیا پک رہا ہے, تو بالکل ٹائم نہیں ہوتا. نہیں یقین کریں کہ بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو فیملی والے اتنے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں شکر آج گھر تو ہے. ہاں, اور اچھا لگتا ہے. اور یقین کریں کہ فیملیز کے علاوہ بھی اگر کوئی ملنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں میڈم آپ 24 سال ہو گئے سیاست میں, جبکہ 24 سال کے خود لگ رہی ہیں. الحمدللہ. تو یہ مینٹین سمارٹ میں پکاؤں گی, سمارٹ سے اسمارٹ ہو نا, وہ سمارٹ اتنی یہ کیسے ہے, یہ راز بتا دو یار.
یہ کیسے اسمارٹ اور 24 سال ہو گئے ہیں سیاست کو. کب جوائن کیا تھا آپ نے؟ جی میں نے 95 میں. اچھا. ہاں جی، عمران خان ممبرشپ لور سوسائٹی کا آغاز ہوا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک کمپیوٹر سینٹر میں کمپیوٹر سیکھ رہی تھی. ٹھیک. اور اب یقین یعنی اس وقت اسکول گرل تھی یا کالج گرل تھی؟ اسکول گرل. ٹھیک ہے، دیکھیں میں اندازہ صحیح لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی جی. اور نیوز پیپر سامنے پڑھا ہوا تھا، اس میں ایک ایڈ ہے عمران خان لور سوسائٹی. آپ یقین کریں اس دور میں PTCL ہوتے تھے، موبائلس نہیں ہوتے تھے، پاکٹل ہوتے تھے آئی تھنک. تو میں نے جو ہمارے تھے پروفیسر صاحب، میں نے کہا سر مجھے ایک PTCL پہ کال کرنی ہے. ٹھیک. جو یہ اس کی لور سوسائٹی عمران خان ممبرشپ کی. میں نے کال کی تو انہوں نے کہا جی آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی تسنیم بات کر رہی ہوں، اگر مجھے آپ عمران خان سے ملوا سکتے ہیں تو پلیز بتائیں. کہتے جی آپ کو ملوائیں گے، آپ اپنا تعارف تو کروائیں. پھر میں نے جب انہیں تعارف کروایا تو انہوں نے کہا جی آپ فارم فل کیجیے گا، آپ 2 دن کے بعد ہمارے آفس آئیے گا. ٹھیک ہے. تو اب یقین کریں میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. ایک چارمنگ تھی میرے اندر، کریزنگ تھی کہ میں نے جانا ہے، میں نے ملنا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی میرے پاس اتنا وہ نہیں ہے، اگر مجھے پتا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ اپنا پورا ریکارڈ بھی دکھاتی خان صاحب کے ساتھ. واہ جی واہ، زبردست. اور بہت اچھا لمحات ہے اور آج تک بھی. یہ اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا، یہ بتاؤ یا کچھ ہوتا نا سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ پیچھے سے ابا چاچا تایا کوئی بھی ہوتا ہے سیاست میں انٹرسٹ لے ہوتا ہے بھائی، تو پھر ہوتا ہے کہ یار مجھے بھی آنا چاہیے. یہ کیسے ہوا انٹرسٹ؟ ایسا ہے کہ میری فیملی سے کوئی بھی سیاست میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اونلی 1% نہیں. ٹھیک ہے. اور خواتین کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، گھر والے اتنے وہ روڑے اٹکاتے ہیں نا، کیا کرو گی، باہر جاؤ گی، مرتبہ میں جاؤ گی کیا. تو یہ تو پہلے سے ہوتا ہے. تو کیا اس طرح کی باتیں سنیں؟ نہیں، مجھے اصل میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا. میری فیملی ماشاءاللہ براڈ مائنڈ ہے اور مجھے انہوں نے فل سپورٹ کیا. دیکھیں اگر آپ کسی کو موقع نہیں دیں گے نا، غلطی کیا اور گلے شکوے کا، میرا خیال ہے کبھی ایسا لمحہ نہیں آئے گا. ٹھیک. الحمدللہ میری فیملی مجھے خود سپورٹ کرتی ہے. میرے والد صاحب کا مجھے بہت ہاتھ ہے، وہ میرے ساتھ جاتے تھے پہلے. میری فیملی، میری سسٹرز بھی اور بھائی بھی ساتھ میرے. الحمدللہ آج جب میں جاتی ہوں، مجھے جب کہ ملنے آتے ہیں، جب شوز ہوتے ہیں تو مجھے دیکھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بہن جو تو ٹھیک ہے. ابھی 24 سال کا سفر جو طے کیا اور ماشاءاللہ آگے کر رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں کیونکہ 24 سال کا حساب کتاب لمبا کھاتا ہو جائے گا، پھر ڈاکٹر صاحب کو شامل کر لیتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب بتائیں، جو کینسر ہے جب اس کا نام سنتے ہیں کسی کو ہو گیا تو پہلا یہی آتا ہے اب یہ بندہ بچنے والا نہیں، اور جو جس کو ہوتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں نہیں بچوں گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا یہ اچانک ہوتا ہے؟ یہ ایک چیز بتانے کی ہے کیونکہ کل بھی بحث ہو رہی تھی، میں کچھ لوگوں میں بیٹھی تھی تو یہ ہو گیا ایکس رے کرائے 2 دفعہ، فلاں کرایا اور ریز گئی فلاں ہو اور کینسر ہو گیا. یہ کیا ایسے اچانک ہو گیا تھا؟ اس کو ٹائم لگتا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے، پنپتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے. ہم بھی اکثر اوقات جب اپنے دوستوں میں یا فیملیز میں بیٹھتے ہیں، یہ بڑے کچھ کامن کوشچن ہیں، کچھ متس ہیں کینسر کے بارے میں. جنرلی جہاں تک اگر ہم کینسر کی بات کریں، دیکھیں کینسر کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر خلیے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، وہ ڈیوائڈ کرتا جا رہا ہے. کچھ پرابلم آئے گا، ایک پرابلم جینیٹک ہوتا ہے، دوسرا پرابلم آپ کو ماحول کی طرف سے ملتا ہے. ماحول میں بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسرا جیسے ہی مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ انکنٹرول ڈویژن، ایک جو خلیہ جس نے نارملی دن میں اگر 10 دفعہ ڈیوائڈ ہونا تھا تو وہ 1000 دفعہ ڈیوائڈ ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ ایک میس بننا شروع ہو جاتا ہے جسے ہم کینسر کہتے ہیں. جہاں تک آپ نے اس کا سوال کیا ایکس ریز کا، ریڈیشن کا، تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. زیادہ ایکسپوجر آف ایکس ریز جو ہے اٹس ناٹ گڈ فار دا ہیلتھ. اور سی ٹی اسکینز جو ہیں وہ جنرلی یہ چیز پوائنٹ ہے، یہ 2 چیزیں سی ٹی اسکین اور ایکس رے. اور آج کل کیا پہلے لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، آج کل منع کیا جا رہا ہے، پہلے نہیں منع کیا جاتا تھا؟ پہلے تھوڑا سا انفارچونیٹ تھا کہ شاید کچھ ڈاکٹرز لیول پہ بھی کچھ لوگ نیگلیجنس کرتے تھے اور جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کا بھی کروایا جاتا تھا. لیکن ایک سنگل ایکس رے سے تو جنرلی ایکسپوجر نہیں ہوتا، بٹ سی ٹی اسکین کی ریڈیشن ایکس رے سے جنرلی 20 ٹائمز مور پوٹنٹ ہوتی ہیں. تو انٹل انلیس یہی میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنی فزیشین سے بات کیے بغیر کبھی بھی خود سے ایکس رے سی ٹی اسکینز کی طرف نہیں جانا چاہیے. جہاں تک مائکرو ویو اوونز کا تعلق ہے، جنرلی اس پہ کافی اسٹڈیز کی گئی ہیں، عام طور پر کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ملا ابھی تک. انٹل انلیس کے جو چیز منع کی جاتی ہے وہ پلاسٹک کے باولز ہوتے ہیں. وی شوڈ ناٹ ہیٹ آور فوڈ
in that plastic बर्तन। हमें जो है वो प्रॉपर जो ओवन के लिए बाकायदा बर्तन मिलते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट शीशे के बर्तन हम यूज करें। यानी केमिकल्स मिल जाते हैं। लोगों को ये बताने की जरूरत है, जब प्लास्टिक में आप जो है माइक्रोवेव में रखोगे तो जो गर्म होगा तो उससे भी पिघलना है, उसके ज़रात भी जो है जो प्लास्टिक के हैं, केमिकल्स के हैं, तो वो आपकी डाइट में शामिल हो जाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आयशा। इसके लिए हमें ओवन सेफ जो बर्तन होते हैं वो यूज करने चाहिए। तो बाकी इसके अलावा जो जहाँ तक मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह आजकल देखी जा रही है स्पेशली यंग फीमेल्स में, वो ओबेसिटी, वजन का बढ़ना, खुराक ऐसी यूज़ करना, और उसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वर्जिश का ना होना। ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर का रिस्क भी इंक्रीज होता है। और उसके साथ में कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, और इसके अलावा ये जितनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं, ये सब हमारे कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करते हैं। आयशा, यू विल बी अमेज कि ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस का और वापस आने का ओबेसिटी इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। अभी जितनी रिसेंट स्टडीज हो रही हैं और जितने हमारे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर पेशेंट होते हैं, इवन कैंसर सर्वाइवर पेशेंट होते हैं, उनको हम जो सबसे ज़्यादा चीज़ गाइड करते हैं वो है वेल बैलेंस्ड फूड और ओबेसिटी से बचें। और पाकिस्तान जो है छाती के कैंसर में नंबर 1 पर आ रहा है। ये हैरत है, पहले 4 नंबर पर सुनते थे, नंबर 1 पे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन आर एज। सब जो हमारा साउथ एशिया है, हमारे साउथ एशिया में अनफॉर्चुनेटली इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज, पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो 9:1 वुमेन है, जो कि इंडिया से कहीं ज्यादा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसकी बहुत सी रीजन हैं, जिसमें से सबसे कॉमन रीजन जो भी हमने जिक्र किया, ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अच्छा, पहले डॉक्टर साहब बात काट रहे, पहले जहन में होता था कि माँ फीडिंग नहीं कराती बच्चों को, तो ये एक मेन रीजन हो सकती है। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट आयशा आपका। देखिए, जो भी प्रेगनेंसी जो शादी के बाद बच्चे की पहली पैदाइश अगर 25 से कम पहले होती है, इवन 30 से पहले भी हो जाती है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में ना होने में मदद देता है। और लैक्टेशन, जो माँ का बच्चे को दूध पिलाना है, वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बहुत हद तक कम करता है। और अगर हम जो बच्चों को रोकने की कुछ अद्वियात, जिन्हें हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, ठीक है, माने हमल अद्वियात, थैंक्स फॉर हेल्प, अगर हम इनको यूज करते हैं और इनका रेगुलर यूज लंबे अरसे के लिए, ये भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करता है। अच्छा, मैं उर्दू के ना बहुत सारे लफ्ज सीख रही हूँ, जहाँ से मुझे कोई नया लफ्ज नजर आता है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको जो है रूटीन में बोला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो माना हमल की जो टैबलेट्स हैं, ये भी नुकसान देती हैं, बाकायदा इस पे जो है बनाई गई है कुछ, बल्कि डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई है कि जो मतवातिर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नुकसानदा है। इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड इज मतवातिर। हाँ, अगर किसी को इमरजेंसी है या साल दो, मतलब इट टेक्स टाइम, लॉन्ग एक्सपोजर शुड नॉट बी डन। और एक से ज्यादा बच्चे की पैदाइश भी प्रेग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में मदद देती है। सो ये जो कॉमन छोटी छोटी चीजें हैं, आजकल हमारी यंग फीमेल्स इसको इतना फॉलो नहीं करती। शादी के बाद पहले बच्चे की जल्दी पैदाइश, सब बच्चों को अगर दूध पिलाया जाए, और एक से ज्यादा बच्चे की पैदाइश जो है, ये सब ब्रेस्ट कैंसर को होने में रोकती हैं। ठीक ठीक ठीक। तो इसकी बहुत सारे रीज़न है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी रीज़न है। बात दूसरी जो हो रही थी वो ये थी कि मदर फीडिंग को जो है, इसकी इम्पोर्टेंस को जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो है तंबाकू नोशी हो गई, दूसरे कैंसर की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो वो जो इतना भयानक सा चेहरा बनाया होता है मुंह का, तो उसके बावजूद भी तो लोग डरते नहीं ही हैं। कोई और तरीका बताएं जिससे लोग डर जाए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में जो एक कैंपेन है सिगरेट के डब्बे पे बनाने वाली, वो थोड़ी सी मजाक खेज है, मजाक खेज है। खबरदार तंबाकू नोशी फलां है और ये पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में हमें गवर्नमेंट को अपने लेवल पे ये करना चाहिए कि इसके खिलाफ बाकायदा कैंपेन्स होनी चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए स्कूल्स में, स्पेशली यंग बच्चे बच्चियाँ और जो लोग स्पेशली कॉलेजेस में, जहाँ पे ये लोग शुरू कर रहे होते हैं। बट एक आदमी जब एडिक्ट हो चुका है उसको रोकना बहुत मुश्किल है। जिसको हमने स्टार्ट होना है उसको अगर हम रोकें तो वो बहुत बेहतर हो सकता है। इसके अलावा जहाँ तक आयशा दूसरे कैंसर की बात है, उसमें कुछ वैक्सीनेशन, जैसे हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की बात करें, बहुत चीप है, हर कोई लगवा सकता है। वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिगर के कैंसर को रोकती है। उसके अलावा एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन होती है। मेरे बाहर की दुनिया में तो रिकमेंड है कि हर यंग फीमेल बिफोर गेटिंग सेक्सुअली एक्टिव और बिफोर गेटिंग मैरिड हर कोई उसको लगवाता है।
لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا. سو میرے نزدیک اگر HPV کی ہیومن پیپیلوما وائرس کی ویکسین اگر لگوا دی جائے تو سروائیکل کینسر کا رسک 100% کم ہو جاتا ہے، اوروفرینجل کینسر کے رسک کم ہو جاتے ہیں، اینل کینسر کے رسک کم ہو جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں جو کر کے ہم کینسر کے رسک کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مزید بات بھی کرتے ہیں. اور جی بالکل ہمارا کچن بھی سج چکا ہے، تو اب مجھے بتایا جائے کچن میں جانا ہے یا ابھی نہیں جانا؟ ابھی میں نے سکون کرنا ہے، میں جا رہی ہوں. پھر تسلیم سے بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کچن بھی چلے. کوئی کھانا شانے کی بات ہو رہی تھی، ناشتہ نہیں کیا تسلیم نے. تو آج دیکھتے ہیں ہمارے تنویر بھائی جو ہے کیا بنا رہے ہیں آج، ان کی کیا. اور ریسپی تو یقیناً میں پوچھوں گی اور بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہے سلوا کوکنگ آئل ہے، ہمارے ساتھ شان مسالے ہیں. اور کیسے ہیں تنویر بھائی؟ شکر الحمدللہ، ویلکم آپ ہمارے کچن میں. شکر یاد رہا، آپ کی بڑی مہربانی. تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن اچاری. آج ہم نے فش بنانی تھی لیکن کسی کے فرمائش پہ یہ بن رہا ہے. اللہ میاں، فرمائشی پروگرام چل رہا ہے آج. تو آج ہم چکن اچاری بنائیں گے. ٹھیک ہے، آپ ریسپی بتائیں، اس کے بعد میں بتاؤں گی. یا میں پہلے بتا دوں کیونکہ سلوا کوکنگ آئل استعمال کرنے جا رہے ہیں، تو میں سلوا کوکنگ آئل کے بارے میں بتا دوں کہ یہ قدرتی وٹامن BA اور E سے بھرپور ہے. اومیگا 3 اور 6 کی مقدار دوسرے آئل کے مقابلے میں اس میں زیادہ پائی جاتی ہے. یہ آپ کو فٹ رکھتا ہے، ہیلدی رکھتا ہے. یہ جو آئل ہے آپ کو دل کی بیماریوں سے اور بلڈ پریشر جیسی بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے. تو آپ نے اپنے کھانوں میں استعمال کرنا ہے سلوا کوکنگ آئل. تو اب بات کرتے ہیں جی مسالوں کی. اور مسالہ جو یقیناً شان مسالہ ہمارے پاس ہے، میں بتا دوں شان مسالے کے حوالے سے. اس کے بعد آپ نے ریسپی بتانی ہے. جس طرح آپ لوگ شان کے مسالے یوز کرتے ہیں اسی طرح ان کے سادہ مسالے کے پیک بھی آتے ہیں. تو میں یہ ڈبہ مسالوں کی بات کر رہی ہوں. جس طرح آپ روٹین وائز جو ہے شان کے یہ ڈبہ والے مسالے استعمال کرتے ہیں، تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سادہ مسالے کی جو پیک ہیں، یہ دیکھیں یہ پیک ہے. تو وہ بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جس میں کٹی ہوئی لال مرچ ہے، جس میں کالی مرچ ہے، دھنیا پاؤڈر دھنیا ہے، اور جناب اور اس کے علاوہ جو ہے دار چینی ہے. تو یہ آپ بازار سے لے سکتے ہیں. شان نے ہمیشہ سے ہمیں پریمیم کوالٹی پروڈکٹ دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ میں شان کے مسالے یوز کرتی ہوں جو کھانوں کو دیتے ہیں اصلی رنگ، تازہ خوشبو اور بہترین ذائقہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دم خالص اور پاک ہوتے ہیں. کھلے مسالوں کے مقابلے میں یہ آپ کو بیماریوں سے دور رکھتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مزیدار اور اتھینٹک ٹیسٹ لائیں اپنے کھانوں میں، تو پھر آپ بھی لے کر آئیں شان کے مسالے. اور شان کے جو مسالے ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں. تو شان کے جو مسالے ہیں دنیا بھر سے حاصل کیے جاتے ہیں. یہ بتا دوں کہ جو ان کی کالی مرچ ہے تو یہ بتا دوں خاص ویتنام سے آئی ہے، یہ دیکھ لیں. اور اپنے مسالوں کو جو ہے فریزنگ ٹیمپریچر پر جو ہے گرائنڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ جو ہے تازہ دم ہوتے ہیں. اور جی بالکل تازہ ہوتے ہیں. اور دوسری علاوہ ان کی ایک خاص پیکنگ ہے، اور خاص پیکنگ کی وجہ سے یہ آپ کو بالکل پیکنگ کی وجہ سے مٹی، دھول اور دھوپ سے جی بالکل پروٹیکٹ کرتی ہے یہ ان کی خاص پیکنگ. تو یہ دیکھ لیں آپ جی. اب ہم آگے تنویر بھائی کی طرف. ہم نے پہلے سلوا، تنویر بھائی نے کوکنگ آئل ڈالا اور وہ تقریباً 1 کپ تھا سلوا کوکنگ آئل. اس کے بعد چکن ڈالی. اب بتائیں اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے کہ شان کا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے 2 چمچ. ٹھیک ہے، جنجر گارلک جو ہے پیسٹ ڈال رہے ہیں شان کا. ٹھیک ہے جی، زبردست. اس کے بعد ہم 1 چمچ سالٹ ڈالیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. 1.25 چمچ ہم اس میں شان کی جو ہے کہ مرچ ڈالیں گے، لال مرچ. اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے کہ 4 عدد ٹماٹر ہیں، 3 عدد ہم نے جو ہے کہ گرین چلی لی ہے، تھوڑا سا ہم نے دھنیا لیا ہے، اور جو ہے کہ ہمارا چکن اچاری ہے. اچار تو ہمیں نہیں ملا لیکن ہمارے پاس شان کا جو ہے کہ اچار مسالہ ہے جو بہترین اور زبردست ہے. جس کے لیے جو ہے کہ اور ہمارے پاس 1 ٹی سپون ہمارے پاس سونف ہے، دھو کے رکھی ہوئی ہے ہم نے، اور 1 جو ہے کہ ٹی سپون ہمارے پاس کلونجی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم جو ہے کہ 1 چمچ اس کے اندر زیرہ بھی ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو بھون کر تھوڑا آج ڈھیلے ڈھیلے لگ رہے ہیں. طبیعت صحیح ہے تنویر بھائی؟ ہاں جی بالکل. ذرا آپ ہمارے پاس ذرا تھوڑا لیٹ آئیے، باقی تو ٹھیک ہے. تو اس کے اندر 1 چمچ ہم جو ہے کہ نمک ڈالیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی شان کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے کہ اس میں 1 چمچ سے تھوڑا زیادہ مرچ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اور ساتھ زیرہ. ہاں جی.
یہ زیرہ ہے. ٹھیک ہے. 1 ٹیبل اسپون. اسے ہم اس کے اندر پہلے اسی طرح مکس کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں نمک ڈالا, اس میں ریڈ چلی ڈالی اور اس میں زیرہ ڈالا اور پھر اس کو مکس کرنے جا رہے ہیں. اچھا, چکن تو ویسے جلدی پک جاتا ہے نا, اس کو تو ٹائم نہیں لگتا اتنا زیادہ پکانے میں. کتنا ٹائم لگے گا گلانے میں اس کو؟ 15 منٹ میں تیار ہو جائے گا, 10 سے 15 منٹ میں تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں ہلدی. ٹھیک ہے, ہلدی ڈال دی اور یہ مزے کا کلر نکل آیا ہے. تو یہ ہے, ویسے آج ہم اچاری چکن پکا رہے ہیں, ہے نا؟ تو اچار ڈالنے کی بجائے شان مسالے میں جو ہے اچاری مسالہ پایا جاتا ہے, وہ ڈال دیں, وہ زیادہ بہتر ہے یار. جو اچار ڈالتے ہیں نا, اس کو جو تیل ہوتا ہے یا آئل ہوتا ہے وہ گلے میں جا کر لگ جاتا ہے, تو یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے نا. چلیں جی, آپ پکائیں. کچھ بولنا ہے آپ نے؟ ہم وقفے پہ جا رہے ہیں. اس میں جو اچار ڈالنا ہے وہ آپ آم کا اچار ڈالیں اور اسے اچھی طرح اس کا پیسٹ بنا کے ٹھیک ہے وہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ایک مرتبہ پھر تسنیم سے بات کرتے ہیں اور بات وہیں رہ گئی. 24 سالوں کی بات تھی تو لازم بات, اتنی لمبی باتیں ہیں. سٹارٹ میں اپنا شوق تھا آپ کا کہ مجھے آنا ہے, تو سٹارٹ گلی محلوں سے ہی سیاست کا ہوتا ہے ایک ورکر کا. تو کس طرح سٹارٹ کیا آپ نے, کس طرح لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا, کس طرح لوگوں کے گھروں میں گئی, کس طرح خواتین کو جو ہے کنونس کیا, کچھ اس حوالے سے بتائیے. پہلی بات تو یہ کہ اس ٹائم مجھ پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا تھا. اچھا, یقین کریں. ہاں, کیوں کہتے اس نے کیا کرنا ہے. اور ہماری جو پہلے 12-13 لوگوں کی ایک پارٹی بنی تھی, اور جب میں نے گلی میں کسی سے بات کرنا, اس ٹائم خان صاحب کی ایک ایسی ویلیو تھی, ماشاءاللہ کرکٹر اور بہت فیمس تھے اور ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوئے. پھر انہوں نے اپنی کینسر ہاسپٹل بنایا, اس والے سے بہت کامیاب ہوئے. لیکن جو میرا فوکس تھا وہ صرف یہ تھا مجھے ان سے ملنا ہے. ٹھیک, میری ایک شوق, ایک لگن تھا میرے اندر. آپ یقین کریں کہ جیسے وہ فرسٹ ٹائم 96 میں ملتان آئے, ایک میجر صاحب کے گھر میری ان سے ملاقات ہوئی. تو الحمدللہ میں اس ٹائم ڈویژنل سیکرٹری وومن ونگ تھی ملتان سے. تو میں ان کو اپنا وزٹنگ کارڈ دکھا رہی تھی, میرے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے یہ آپ ہو؟ آئی ایم نوٹ, بالکل بلیو وہ تھا ہی نہیں. تو بہت اپریشیٹ کیا. پھر انہوں نے باقاعدہ مجھے لاہور میں بھی بلایا, بھاٹی گیٹ پہلا الیکشن تھا, سوری وہ تھا جلسہ تھا پہلا, اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا. جو پہلا جلسہ تھا کینڈل چراغ, اس میں مجھے وقت ملا اپنے علاقے سے, فاروق پورہ چوک سے آگے ہے اسٹار ٹاؤن, تو اس علاقے کو میں نے کور کرنا تھا اور باقی علاقوں کو تھوڑا تھوڑا ہم لوگوں نے ورکنگ کی, ڈور ٹو ڈور گئے. یہ جیالی ہو گئی, جیالی تو ڈور ٹو ڈور کتنا جیالیوں کو پاپڑ دینے پڑتے ہیں, یہ بتاؤ. میں کہتی ہوں کہ جس گھر میں گئے لوگوں نے پہلے تو دروازے نہیں کھولے. یہ تو بات ہے, ویلکم اتنی لوگ نہیں کرتے. لوگ تو ایویں پاگل ہے, لوگ نے نہیں کہا ساری گل سننی ہے کہ کچھ کر لینا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو باتیں مجھے بھی ملتی تھی. ہاں جی, باتیں بھی سننے کو ملتی تھی, لوگوں سے سننے کو ملی, گھر سے نہیں ملی. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, 10 سپورٹ تھی تو باہر نکلی آپ, لیکن فیل نہیں ہوا بالکل بھی. ایک شوق تھا دماغ میں, ایک چیز سے آگے جانا ہے. اچھا, برا نہیں لگا؟ نو 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 بالکل نہیں. دیکھیں لوگوں کا بیہیویئر جس طرح لوگ ایکٹ کرتے ہیں اب بھی نہیں آتا. دیکھیں سیاست میں ہو یا کچھ بھی ہو, آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ چیز آپ برداشت کا مادہ رکھیں. اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل. میں سب سے زیادہ یہی کہوں گی, محبت کا پیغام دیں اور امن کے ساتھ چلیں, اور کوشش کریں کہ اگر کوئی کوتاہی کوئی کر بھی لیتا ہے نا تو اسے اگنور کریں. بالکل. اچھا, ساؤتھ پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں, اپنے ہم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں, تو یہاں کیا نظر آتا ہے خواتین کی؟ جب مسائل کی بات کرتے ہیں تو کہاں دیکھتی ہیں آپ خواتین کو, کہاں ہیں ابھی تک؟ دیکھیں خواتین ماشاءاللہ سے اب تو بہت ہی زیادہ قابل رشک میری نظر میں ہے. اب تو میں دیہاتوں میں بھی گئی ہوں, وہاں بھی خواتین اپنے گھروں میں ماشاءاللہ سے 100 سے ابو خواتین کو لے کر بیٹھی ہوتی ہیں. میں نے اس ایونٹ کو بھی اٹینڈ کیا جہاں پر شاید 100 سے بھی زیادہ لیڈیز تھے. آج بھی اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے. پہلے وقتوں میں شاید خواتین کو اتنی اہمیت نہیں تھی, ان کے ہسبینڈ یا ان کے بھائی ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. اب وہ خود کہتے ہیں جی ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ کا رائٹ ہے. اب تو حقوق بھی اتنے پاس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے خواتین کے کہ اپنا رائٹ حاصل کر سکتی ہے. اور سیاست کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ اس کو نیٹ اینڈ کلین ہو کے چلیں گے. اچھا, واقعی مشکل کام نہیں ہے خواتین کے لیے آنا. اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو میدان ہے یہ صرف جو ہے میل کے لیے ہے, مرد حضرات ہیں اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ عورت جو ہے خاتون آگے آئے, تو واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک چیز کہوں گی, میں نے یہ چیز کبھی فیل نہیں کی. ہاں, میرے ساتھ بھی خواتین ہیں الحمدللہ. قربان فاطمہ ہیں, ٹھیک ہے, ہماری جنرل سیکرٹری.
और इसके अलावा भी मैं इस्लामाबाद भी गई थी, सेंट्रल की डॉक्टर नशीन हामिद से मुलाकात हुई, नीलो फट से मुलाकात हुई, सीनियर जी से मुलाकात हुई। मुल्तान से भी हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो साथ चलते हैं, हमारे विशान भट्टी साहब हैं, राना शराज साहब हैं, इसके अलावा और भी हमारी बहुत सारी सिस्टर्स हैं। देखिए साथ अगर आपका अच्छा हो ना तो मैं कहती हूँ आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अच्छे साथी अच्छे लोग मिल जाएं तो फिर कोई मुश्किल नहीं, वरना तो आप समझते कि कदम कदम पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आप कहेंगे मैं आगे चलूँ ही ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, हिम्मत नहीं हार रही। सही। अच्छा, तो वर्कर्स भी तो नंबर बनाने के चक्कर में होते हैं, इधर ये तो मुझे बताएं, होते हैं या नहीं होते? देखिए जी, बात ये कि उनका भी हक बनता है। आखिर इससे ज्यादा काम मैं करूँ, इससे ज्यादा मेरा नाम हो, पता चले कि भाई मैंने काम ज्यादा किया है, तो ये तो है। ये असल में अब उन लोगों को तो मैं तो मौका देती हूँ, क्योंकि हमने तो जितना करना था कर लिया, आज हमारी एफर्ट्स आपके सामने हैं। अब जो लोग नए आ रहे हैं उनको भी मौका देना चाहिए, अगर वो भी इस चीज को समझते हैं कि हम इस काबिल हैं तो मैं कहती हूँ वेरी गुड। ठीक है, इंसान के अंदर इंकरेजमेंट होनी चाहिए, अगर आप में इतनी पावर है तो आप जरूर आगे आए, मौका देना। 24 साल बाद, 24 साल माशाल्लाह गुजर गए, ठीक है ना, उसके बाद जब आप पीछे देखती हैं तो जब स्टार्ट किया था और आज का क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या बर्दाश्त किया, क्या किया, कितना पेन लिया, तो वो बताओ ना यार। पेन तो देखिए मैं आप मुझसे बार बार एक सवाल करिए, पेन पेन पेन, बिकॉज पेन नहीं है बिल्कुल भी मुझे हुई। अब यकीन करें, मुझे जब मैंने स्टार्ट लिया था ना उस टाइम भी मैंने अपने घर वालों से कहा अबू जान मैंने इधर जाना है, वो कहते बेटे कब जाना है। मेरे वालिद साहब ने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि बेटे कहाँ जाना है। फर्स्ट टूर मेरे साथ वो लाहौर गए हैं खान साहब के पास, उसके बाद फिर कैप्टन शनाज लगारी साहब पायलट नंबर 1 हमारी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और बाकायदा उन्होंने मुझे खुद टिकट दिया था, बाय एयर अपने पास बुलाया। अब इस टाइम वो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने जिंदगी जैसे है, वो सऊदीया में मुकीम है, अपने किसी सिलसिले में गई हुई हैं, तो मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। तो आप यकीन करें मैंने उस दौर में ये स्टेप रखा जब कोई भी पेरेंट्स अपनी बच्ची पर एतमाद नहीं कर सकते। ठीक है, उस टाइम मुश्किल था, लेकिन अब जो है ना अब मुश्किल है। ठीक, उस टाइम मुश्किल था एतमाद करना, अब बिल्कुल मुश्किल है एतमाद ना करना। तो इस चीज को आप मद्देनजर रखें तो मैं कहती हूँ आई एम वेरी लकी। तो सब मेरे साथ चलने वाले बहुत अच्छे हैं। ठीक, अच्छा बात यही है ना, घर की सपोर्ट हो, फिर बाहर की जो तकलीफें हो, मुश्किलें हो, बातें हो, फिर वो फील नहीं होती, बंदा आके शेयर कर लेता है, थोड़ा सा होला हो जाता है मैं कहती हूँ, तो शायद फिर वो एक करेज भी मिल जाती है, हिम्मत मिल गई, ताकत मिल गई, फिर से अपना काम शुरू कर दिया। तो ये चीज तो बहुत जरूरी है। किसी टाइम थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जहन में जुटला जाता है कि नहीं ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, आपसे जानते हैं वजूहात पे तो वैसे अक्सर औकात बात होती रहती है, बहुत सारे रीजन हो सकती हैं कैंसर होने के, तो कैंसर फैलता कैसे है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड जिसको हम लास्ट कहते हैं, यहाँ तक नौबत क्यों आती है और पता ही नहीं चलता, ये इस हवाले से कुछ बताइए। ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके ऊपर बहुत से सेमिनार्स आजकल तो हो रहे हैं, पहले ऐसे कुछ नहीं होता था। इसमें जो सबसे कमी हमारे यहाँ देखी जाती है वो आयशा स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स की है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि कैंसर को जब इंसानी हाथ नहीं पकड़ सकते, जब तक उसके कोई सिम्टम नहीं आ रहे, उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं जिसके साथ हम उनको पकड़ सकते हैं। अगर हम ब्रेस्ट की बात करें तो इसमें स्क्रीनिंग मैमोग्राम की बात होती है। मैमोग्राम एक किस्म का एक्सरे होता है जिसमें वो कैंसर की अलामत शुरू होने से 2 साल पहले तक भी छुपी हुई गिल्टियां हमें बता सकता है। इट्स ए वेरी नॉन पेनफुल टेस्ट, यू जस्ट गो देयर, एक एक्सरे की तरह आपका एक एक्सरे होता है। और स्क्रीनिंग मैमोग्राम की जो आजकल के दौर में रिकमेंडेशन है अच्छी दुनिया में, बाहर के ममालिक में, उसको एवरी 45 से ऊपर कोई भी खातून जो होती है उसको स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाना होता है। और दूसरा ये होता है कि जब एक दफ़ा स्क्रीनिंग मैमोग्राम जो है वो उन लोगों में हमें समटाइम जल्दी करना पड़ जाता है जिन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्रीज हों। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जिनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, फिर आगे बेटी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो इन लोगों में कुछ खास किस्म के जीन्स म्यूटेटेड होते हैं। ठीक है, मौरूसी। तो ये उस टाइम किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि कैंसर किसी हद तक मौरूसी बीमारी भी है उन लोगों में अंदर जिनमें फैमिलीज में ये बीमारी रन कर रही होती है, फैमिलीज में चलती आ रही होती है, तो उनमें हमें कुछ खास किस्म के टेस्ट हेल्प दे सकते हैं और उनके अंदर हम ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम जल्दी 30 साल 25 साल की उम्र में भी शुरू कर सकते हैं। एक सवाल जो मैंने पहले भी किया था और मेरे अभी तक जहन में है कि ये कैंसर क्या अचानक होता है या इस पर
सालों के साल में ये अंदर पनपता है या फैलता है, ये कुछ इस हवाले से बताइए। ठीक है आयशा, इसमें ये है कि कैंसर अब एक कैंसर नहीं रहा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की आप बात कर लो, इसके अंदर भी 6 किस्म की सब टाइप होती हैं। हर सब टाइप का अपना ड्यूरेशन है। उसमें एक सब टाइप है जो विद इन मंथ्स होके फैल सकती है। अच्छा। कुछ सब टाइप्स ऐसी हैं जो ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स पड़ी रहती हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात अगेन वही आती है कि स्क्रीनिंग की इम्पोर्टेंस बहुत है। आप अपने जब आप 40-45 साल की उम्र को क्रॉस करते हो तो स्क्रीनिंग मेमोग्राम कराएं। अगर आपको कोई चीज़, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्फ स्क्रीनिंग। सेल्फ स्क्रीनिंग में कोई भी हमारी माँ बहन बेटी घर में ये एग्जाम खुद कर सकती है। आप नहाने से पहले शीशे के सामने खड़े हों, दोनों ब्रेस्ट की शेप को कंपेयर करें और उसके बाद एक सिमत में या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ की इन 3 उंगलियों से आप महसूस करें। और उसके बाद अपनी जो कहीं गिल्टी है, कहीं दर्द है, कहीं पेन है, फील तो नहीं कर रही, अगर है तो बात साहब पेन भी नहीं होती। कुछ ऐसी गिल्टी है डॉक्टर साहब पेन भी नहीं होती। जो पेनफुल गिल्टियां होती हैं आमतौर पर वो इतनी खतरनाक नहीं होती। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि ये जरूरी नहीं कि हर गिल्टी ब्रेस्ट कैंसर ही हो। 70% गिल्टियां नॉन ब्रेस्ट कैंसर होती हैं। तो जांच सिर्फ ये होता है कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से राब्ता करें, ताकि आपका हम जल्दी अगर उसको पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर का जो सर्वाइवल है वो बहुत बेहतर है बनिस्बत लेट स्टेज। स्क्रीनिंग क्या है, किस तरह की जाती है, कितनी अहम है, क्यों ज़रूरी है, ये बता दीजिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जब तक बीमार नहीं होते तब तक तो हम जाते नहीं हैं। अब बात ये है कि जब तक फील नहीं करेंगे तब तो हमने जान, चाहे हमारी कुछ भी एज हो। तो मेन मसला ये भी तो है ना कि बीमारी आए कुछ नजर तब ही जाएंगे डॉक्टर के पास। स्क्रीनिंग क्यों कराएं, क्या जरूरत पड़ी है हमें, ये बताएं। देखिए आयशा, अच्छे ममालिक में जब से स्क्रीनिंग यूज करना शुरू किया, देखिए मैं ये नहीं कहता कि स्क्रीनिंग से ब्रेस्ट कैंसर खत्म नहीं हो जाता, बस फर्क ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली पकड़ा जा सकता है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो स्टेज 3 और 4 में प्रेजेंट करते हैं। हालांकि अमेरिका या बरतानिया की बात करें तो वहाँ पे ज्यादातर लोग स्टेज 1 और 2 में प्रेजेंट करते हैं। इसमें एक ही चीज का फर्क है, वो है स्क्रीनिंग। सेल्फ स्क्रीनिंग जैसे अभी हमने बात की, महीने में एक दफा अपनी छातियों को मुआयना करें। उसके बाद जैसे ही आप 45 साल के बाद एनुअली हर साल कम से कम 2 साल बाद स्क्रीनिंग मेमोग्राम होने चाहिए। और स्क्रीनिंग मेमोग्राम पे अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ आती है तो उसकी बायोप्सी लेने में या उसका एक टेस्ट करवाने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। अच्छी बात तो यही है ना, हम कराएंगे। अक्सर टेस्ट भी कहा जाता है, टेस्ट करा लो, सालाना करा लो, या 6 मंथ के बाद तो कुछ निकल आया तो फिर क्या होगा। तो साहब ये देखें, निकलने के लिए करा रहे हैं, लेकिन अगर हो गया तो फिर क्या होगा, फिर इलाज कराना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तो लोग कराते हैं। ठीक है, ये तो फिर आंखें बंद कर लेने से बीमारी खत्म नहीं हो जाएगी। अगर कुछ निकल आएगा तो उसके लिए इलाज की सहूलियात भी मौजूद हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब में काफ़ी हद तक हालात बेहतर हो रहे हैं। हमारे पास कुछ कैंसर सेंटर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे लोग इवन नॉन अफोर्डिंग लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। आयशा, इसमें दूसरी चीज़ जो है ना वो नॉर्म्स हैं। हमारे यहाँ की कुछ रवायात ऐसी हैं कि लोहा लगवाया तो कुछ हो जाएगा, और दूसरा कुछ हमारी माएँ बहन बेटियां डरती हैं मेल डॉक्टर होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे के अंदर हमारे पास इतनी फीमेल डॉक्टर्स मौजूद हैं कि उन्हें इस चीज़ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल जवाब हम वापस आकर लेंगे क्योंकि वक्फे पर जा रहे हैं कि कौन सा कैंसर है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तेजी से फैलता है, कौन सी ऐसी काइंड है, इस पर बात करेंगे नाज़रीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। डॉक्टर साहब से बात हो रही थी और मैं जान रही थी वक्फे से पहले कि कौन सी काइंड है कैंसर की जो बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर साहब ये बताइए। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में कुछ कैंसर ऐसे हैं, जैसे हम ब्रेस्ट की बात करें, कोलोन आंतों के कैंसर की बात करें, या फिर जो हमारे जनाना कुछ हिस्से होते हैं ओवरीज या उनके कैंसर की बात करें, तो जनरली कंपैरेटिवली वो इतने खतरनाक नहीं होते। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें लंग कैंसर की बात करें, या जिल्द का एक खास किस्म का कैंसर मेलानोमा होता है, या हेड एंड नेक के कुछ कैंसर होते हैं, या ब्लड के कुछ कैंसर होते हैं, आमतौर पर वो जनरली कुछ ज़्यादा खतरनाक होते हैं बनिस्बत दूसरे सॉलिड कैंसर। ठीक है, यानी टाइम पीरियड जिसको कहा जाता है बहुत कम बचता है आपके पास, या अक्सर यही कहा जाता है बस टाइम बहुत थोड़ा है आपके पास। ये जो इसमें अगेन आयशा मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ
کہ جتنا ارلی کینسر کو ہم ڈائگنوز کریں گے اتنا بہتر ریزلٹ دیکھنے میں ملتے ہیں. جتنا کینسر لیٹ ڈائگنوز ہوگا, اگر بریسٹ کینسر بھی چوتھی سٹیج میں ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم ٹائم پیریڈ پہ آ جاتے ہیں کہ جی ٹائم پیریڈ کم ہے. اور پھر سٹیج 4 ہونے میں بھی اگر ہڈیوں میں ہے تو لوگ ایئرز اینڈ ایئرز جی سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ پھیپڑوں میں ہے تو ٹائم پیریڈ کم ہو جاتا ہے, اگر برین میں ہے تو ٹائم پیریڈ اور کم ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بریسٹ کینسر کو چھپانا نہیں ہوتا, یا کسی بھی قسم کا اگر کینسر ہے یا کوئی بھی علامت ہے آپ کو تو آپ اس کو چھپائیں مت, اس کو اپنے فزیشین کے پاس جائیں, اس کو ڈائگنوز کروائیں اور اس کا علاج کریں. ٹھیک ہے. اچھا, لوگوں میں بہت سارے وہم جو پائے جاتے ہیں تھوڑا اس کو بھی کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے, یہ خوراک کے حوالے سے جو وہم ہے وہ بتا دیں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر ایون گوروں کے اندر بھی بہت سے ایسے تہمات پائی جاتی ہیں. جیسے ہم ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں. خیر, تو ہمارے یہاں جو کامن کوشچن ہمیں سننے میں آتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے جی شوگر جو کینسر کا مریض ہوتا ہے اسے میٹھا نہیں کھانا چاہیے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میٹھا کھانے سے کینسر جلدی نہیں پھیلتا. اگر ہم لوہا لگوائیں گے تو کینسر جلدی سے ہو جائے گا. بایوپسی کرانے سے کینسر جلدی پھیل جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. بایوپسی تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ضروری ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے, یا ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر جیسے میں نے پہلے بات کی 70% بریسٹ کی جو گلٹیاں ہوتی ہیں وہ نان کینسرس ہوتی ہیں. بالکل. تو 30% میں کینسر نکلتا ہے. تو یہ یعنی کچھ تہمات ہیں, کچھ وہم لوگوں میں پائے جاتے ہیں. اچھا, کیا یہ کچھ چھوٹی بیماری ہے؟ بیچارے کینسر کے جو پیشنٹ ہیں ان سے تھوڑا لوگ دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو کچھ اس حوالے سے بتائیے. اٹینڈنٹ جو ہے وہ بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے تکلیف میں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں, یہ تو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بیچارہ پہلے اتنی بری بیماری سے گزر رہا تھا, اوپر سے اگر اس کو فیملی سپورٹ نہیں ملتی تو اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا. بریسٹ کوئی بھی کینسر, چھاتی کا یا خدا نخواستہ کسی بھی قسم کا کینسر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے متعدی نہیں ہوتے. وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے ساتھ بیٹھنے سے, سونے سے, کھانے پینے سے, ایون میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات سے بھی کینسر نہیں پھیلتا. ٹھیک ہے. تو آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ خواتین کو جو سیاسی پارٹی میں ہوتی ہیں کہ کیا وہ عزت ملتی ہے یا دی جاتی ہے جس کے لیے وہ اتنا کوشش کر رہی ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں اپنا گھر جو ہے, گھر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے بہت ساری خواتین کا, گھر سے باہر بھی نکلتی ہیں. کیا کہیں کس حوالے سے؟ دیکھیں, کوئی بھی فیمیل ایسا نہیں چاہتی کہ اسے عزت نہ ملے. وہ عزت کے لیے ہی آتی ہے کیونکہ گھر میں بھی ماشاءاللہ اس کی عزت ہوتی ہے. اور اب تو خواتین کا جو رول ہے, اب خواتین اپنے حقوق کے لیے بھی آ گئی تھی. اب سیاست تو اب عام سی بات ہو گئی ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, مسائل بھی بہت سارے ہیں. دیکھیں, ہر عورت اب ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئی ہے. اب کسی بھی علاقے میں پہلے تو ہوتا تھا نقاب پردہ کر لینا اور چھپ کے ایک دیوار کے پیچھے بیٹھ جانا, لیکن اب خواتین خود اٹھ کے آ رہی ہے جی میں کوئی بار گھنا ہوں میں ونجنا تاڑے نال لاؤں. ٹھیک ہے, واہ جی واہ, میرے کو نال گھن چلو جس طرح کی کلام ہے, میں بھی تھوڑے نال چل دیا. تھینک یو جی تسنیم, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. بہت ساری باتیں جو رہ گئی انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے اور بہت ساری باتیں آپ سے سنیں گے, آپ سے شیئر بھی کریں گے. اور یہ ہیلز کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے جو کہ تسنیم آپ کے ساتھ جائے گا. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ نہیں, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب میسج کیا دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ سے ڈاکٹر محمد وسیم ستار, کیونکہ پھر میں جا رہی ہوں کچن میں, اور میں بتا دوں کہ ہیلز پہ جو ہے سیل بھی ہے, آپ جا سکتے ہیں. اور ہر طرح کے شوز ہیں یار جس طرح آپ پسند کرتے ہو, سیمی فارمل بھی ہیں, فارمل شوز بھی ہیں, کیجول بھی ہیں, اور جائیں اور وہاں اپنی پسند کا شوز لے کر آئیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور شارٹ میسج کیا دیں گے؟ میں کچن جا رہی ہوں, آپ کیا دیں گے آج کے دن؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. اور جنرل پاپولیشن کے لیے میرا ایک ہی میسج ہے کہ دیکھیں, جو چیز بار بار ہم آپ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی وہ یہی ہے کہ کینسر سے ڈرنا نہیں ہے, کینسر سے لڑنا ہے. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی علامت, کوئی کینسر کی علامات آتی ہیں تو پلیز اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا معائنہ کرائیں, اور علاج سے گھبرانا نہیں اور اپنا علاج کروانا ہے. اس سے ہم کینسر کو روکنے میں اور کینسر کو علاج کرنے میں مدد مل سکتی ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اور یہاں ہم پہنچ گئے ہیں مزے مزے سے جناب. بالکل آج جو ہے کیا بنایا, میں بھول جاتی ہوں, باتیں ہوتی ہیں. چکن اچاری بنایا ہے اور میں ٹیسٹ کرنے جا رہی ہوں, اور وہاں سے اگر میں نے ڈال دیا تو پھر میری خیر نہیں. تو خیر حیدر کی طرف سے نہیں ہوتی. حیدر کہتے ہیں اچھا بھلا تو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے تھے اور تم نے وہاں سے جو ہے کھا لیا. تو دیکھ لیں آپ جناب, بالکل شان کے جو مسالے ہیں ویسے تو آپ یوز کرتے ہیں, اور ان کے جو ہے سادہ مسالے کے پیک بھی اب آ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کٹی ہوئی لال مرچ کے پیکٹ ہیں, کالی مرچ ہے, دھنیا ہے, اور ساتھ ساتھ دار چینی کے جو ہے پیکٹ ہیں. شان نے ہمیشہ جو ہے پریمیم کوالٹی
کے پروڈکٹ دیے ہیں جس کی وجہ سے میں ہمیشہ جو ہے شان کے ہی مسالے استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنے کچن میں بھی آج کل شان کے ہی مسالے استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سلوا کوکنگ آئل بھی ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں, صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں سلوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. یہ جی بالکل, میں اب ٹیسٹ کر لوں پھر بتاتی ہوں. آپ ریسیپی بتائیں کیا کیا تھا. سب سے پہلے تو ہم نے 1 کلو چکن لیا. 1 کلو چکن کے اندر ہم نے جو ہے کہ 4 عدد ہم نے ٹماٹر ڈالے, اس میں 3 عدد ہم نے ہری مرچ ڈالی, 1 چمچ ہم نے اس کے اندر نمک کا ڈالا, 2 ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا 2 چمچ, اور اس کے اندر ہم نے 1 چمچ جو ہے کہ زیرہ ڈالا, اور 1.25 چمچ ہم نے اس کے اندر شان کا جو ہے گرین چلی پاؤڈر جو ہے کہ وہ ڈالا, اور 1 چمچ ہی ہم نے جو ہے کہ اچاری مسالہ ڈالا. ٹھیک ہے, شان کا. اور دہی جو ہے وہ ہم نے 1/4 حصہ جو ہے کہ ڈالا کپ کا. ٹھیک ہے, تو کھٹا اتنا نہیں بنا کیونکہ اس میں ٹماٹر نہیں ڈالے گئے, تو اگر ٹماٹر اور دہی کٹھے ٹماٹر ڈالے آج ہم سے جو ہے کہ ہم نے اچار نہیں ڈالا, اس کی جگہ سے ہم نے جو ہے کہ تو اچھا ہے نا یار, بہت زیادہ کھٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کھانا, اس کے بعد جو ہے گلا بیٹھ جاتا ہے تو ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہے بزرگ حضرات جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ کھانا جو ہے بہت زیادہ کھٹا ہو, تو یہ ضروری ہے. تو اس وجہ سے جو ہے شان کا جو اچاری مسالہ ہے آپ نے وہ استعمال کر رہے ہیں, تو ایک مزے کا جو ہے مزے کی خوشبو بھی ہے اور ذائقہ ایک ہٹ کے ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ تنویر بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آتے ہیں اور مزے مزے کے کھانے ہمیں سکھاتے ہیں بنانا, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے, عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیں گے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.